बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मेरे साथ एक अदद शख्सियत हैं जिनका नाम है अशफाक इसाक सद्दी। थैंक यू सो मच सदफ अब्दुल जब्बार, ये इस तारुफ के लिए के लायकों से बालातर होकर। तो बाखबर सवेरा के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। देखिए, जगह हम थोड़ी सी तब्दील करते रहते हैं ताकि आप फ्रेश रहें। आप देखें कि ये एक जगह जमूद का शिकार नहीं है, हिलते जुलते रहते हैं, तो दैट मेक सेंस। तो बाकी आप बताइए कि कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सब मुतमईन हैं, अमन शांति है? बाकी आप बताइए सदफ, ये जो सियासत में कुछ इतनी ज्यादा कुछ मुझे गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। वैसे सियासत में गहमा गहमी हो जानी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है हाँ जी कि हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं शेड्यूल। इसके लिए जो फंड्स का इजरा है, जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे प्लीज काम करें। तो यकीन दहानी तो करा दी है, लेट्स सी कितनी जल्दी। 16 दिसंबर से होगा ये कि जब इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा तो फिर उसके बाद सारी हुक्मरानी होगी किसकी? बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और फिर सारी की सारी जो है वो जिम्मेदारियां उसके कांधों पे आ जाएंगी। तो बड़ा एक हसास किस्म का मरहला होगा। आई होप कि पीपल आर एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज ये जो इलेक्शंस हैं वो कुछ नई उम्मीदें लेकर आते हैं अवाम के लिए। बिल्कुल। तो अब देखते हैं सियासी जमातें अब कितने तंज और तीर के निश्तर निकालती हैं और एक दूसरे पे हमारे यहाँ तो सियासी कल्चर यही है कि अपनी परफॉर्मेंस बताओ जी, हमने जबरदस्त काम किया और फला फला जो थे उनकी वजह से ये हुआ, उन्होंने ये किया, या फिर ये कहो कि हमने अच्छा नहीं किया तो फलाने ने कौन सा अच्छा किया था। ये तो बहुत वैलिड रीजन होती है। ये जवाब सुन के मैं कहती हूँ चलो चैनल स्विच कर लेते हैं। चलो जी, शामिल करते हैं। आप चैनल स्विच न करें, हम टॉप स्टोरीज की तरफ जा रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनीज का सारिफीन को ओवर बिलिंग का जोरदार झटका। एवरेज बिल और 30 दिन से जायद बिलिंग के जरिए जायद रकम बटोर ली। नेफरा का एक्शन के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। नेशनल T20 मैचेस में नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। कराची में मैच के दौरान जख्मी शादाब खान को मैदान से बाहर लाना इम्तिहान बन गया। स्ट्रेचर ना मिली, कमर पर लाद कर मैदान से बाहर लाया गया। इसराइल का जुल्म तमाम हदें पार कर गया। 2 दिन में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की तादाद 16,000 से बढ़ गई। गजा में गजाई बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। और लिखाई आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। आप पुरज़्म हैं या हसास, मुस्तकिल मिजाज हैं या गैर मुस्तकिल मिजाज, लिखाई बहुत सफाई से ये राज खोल सकती है। अच्छा, होता यह है कि जब सर्दी आती है तो लोग थोड़ा सा सुख का सांस लेते हैं बिजली के बिलों को लेके। वो ये सोचते हैं जब हम बिजली का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बिल कम आएगा। जाहिर है गर्मी, पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर एसी चलाना लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बेशतर जो सारिफीन है, अब जाहिर है बेशतर तबका ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग जो करते हैं सबके बिल ऑलमोस्ट उनकी इस्तात से बाहर ही आ रहे होते हैं। अब जब हम इस सीजन में आ गए, सर्दी के सीजन में, उसमें भी अगर ओवर बिलिंग आ जाए, बिलिंग का जायद बिलिंग का लोग शिकार हो जाए तो फिर जो है इस पर सबके सवाल जो है, आंखें जो है भवें चढ़ जाती हैं कि भाई ये हुआ क्या है। तो बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज हैं उन्होंने अपनी नाहिली का बोझ सार्फिन पर डाल दिया। एज यूजुअल जो सबसे आसान काम है, आप जो ना कर सकें सार्फिन पर, कंज्यूमर पर, अवाम पर डाल दें वो बोझ। तो कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी भारी भरकम बिल्स भेज दिए गए हैं और बिजली कंपनीज की जानिब से 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। और के इलेक्ट्रिक समेत जो दीगर बिजली कंपनी ने उन पर एवरेज ओवर बिलिंग साबित होने पर नेफरा ने एक्शन लेने का फैसला किया। अच्छा, अब इसमें चक्कर ये है कि वैसे आई वाज फीलिंग दैट, क्योंकि मेरा जब बिजली का बिल आया तो मैं ये तस्वुर कर रहा था, सेम हियर, मैं ये सोच रहा था कि चूंकि ना एसी चला है ना पंखे उस तरह से चल रहे हैं, मतलब वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि सर्दी जो है वो जब आती है तो आपके जो बिजली की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं रहती। अब कराची वैसा शहर नहीं है कि जहां पर सर्दी उतनी ज्यादा हो कि आपको इस हवाले से इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करने पड़े या कोई ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद जो मेरा बिल आया उसके अंदर कोई इतनी खातिर ख्वाह कमी नहीं थी, बल्कि उसी एवरेज के हिसाब से आया जिस तरीके से गर्मियों के महीनों में आता था। तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी
کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا اپنے بجلی کے بل کے اوپر تو وہاں پر آپ کو یونٹس وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً سردی کے مہینوں میں وہ کیونکہ آپ کا یوزیج کم ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اور آج یہ جو نیپرا کی جانب سے یہ جو اب کارروائی کا کہا گیا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ واقعتاً یہ کچھ غلط تھا, کچھ گڑبڑ گھوٹالہ تھا. کیا ہونی ہے تو یہ انجم عبد الوہاب سے ذرا جان لیتے. انجم, پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ ہے انکوائری کمیٹی کی اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ جو لکھا گیا تھا کہ 30 دن سے زائد کی بلنگ, یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں. جی بالکل, نیپرا نے یہ صارفین کی شکایت کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی تھی 3 سینئر افسران پر اور یہ لاکھوں درخواستیں موصول ہوئی تھی کہ بلنگ غلط کی گئی ہے. کیونکہ اب جو نیپرا اتھارٹی کی جانب سے ڈسکوز کو جو کہا جاتا ہے کہ الیکٹرک کو 30 دن کے اندر اندر یہ بلنگ کریں گے, جا کے میٹر ریڈنگ کریں گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مختلف آئی بی سی یا مختلف شہروں کے اندر کوئی بھی آئی بی سی سینٹر ہوتا ہے یا وابڈا کہہ لیں یا کے الیکٹرک, ان کے جو میٹر ریڈر ہوتے ہیں ان کو زبانی طور پہ یا ان کے جو جی ایم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ایوریج آپ کا زیادہ بہتر ہونا چاہیے, آپ کی ریکوری اچھی ہونی چاہیے. تو عموماً ہمارا سلیب چینج ہوتا ہے, 200 سے سلیب چینج ہو جاتا ہے, 300 یونٹ پر سلیب چینج ہو جاتا ہے, 500 پہ سلیب چینج ہو جاتا ہے, 700 پہ. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ میٹر ریڈر اگر لیٹ آتے ہیں, آپ کے یونٹ 298 ہے, اگر وہ ایک دن لیٹ آئے گا تو 304 ہو جائیں گے, تو آپ کا سلیب چینج ہو جائے گا, آپ کا ایک دم یکدم جو ہے نا 35 روپے فی یونٹ ہو جائے گا. تو عموماً یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور اس کی شکایت اس دفعہ صارفین نے نیپرا کو کی تھی اور اس کے اوپر کمیٹی بٹھا کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. صارفین کو تو یہ بھی نہیں پتا, بہت بیشتر صارفین کو یہ نہیں پتا کہ وہ اگر اس طرح کی کچھ ان کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے تو شکایت کریں تو کس طرح کریں, کال کر کے کریں, آن لائن کریں, یا طریقہ کار کیا ہے آسان. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک نے تو ای میل ایڈریس دیا ہے, وہ واٹس ایپ کے اوپر دیا ہوا ہے, آپ تحریری درخواست بھی جمع کرا سکتے ہیں, لیکن وہ ثبوت مانگتے ہیں. تو عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب میٹر ریڈر آتا ہے تو اس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں یا اس سے بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ 30 دن سے زیادہ پر آئے ہیں, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے. لیکن عموماً جو صارفین ہوتے ہیں, ہر صارفین کی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور بعض اوقات صارفین کو پتہ بھی نہیں چلتا میٹر ریڈر کب آیا, کب ریڈنگ لے کر چلا گیا. ایک اور نقطہ مجھے بتائیے گا کہ بجلی کا بل ابھی ظاہر ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہوتا تو میں اس پہ زیادہ تفصیل سے آپ سے بات کرتا, لیکن اس کے اندر میٹر ریڈنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. تو کیا وہ میٹر ریڈنگ ڈیٹ میں بھی کچھ ہوتا ہے, آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جی کی فلان ڈیٹ کو اور لکھیے دیا, ایسا ہوتا ہے؟ میٹر ریڈنگ ڈیٹ تو لازمی سی بات ہے, وہ 30 دن کے اندر کی لکھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے بل میں فوٹو بھی ہوتی ہے میٹر کی. جب وہ میٹر ریڈر آتا ہے وہ فوٹو بھی کھینچتا ہے اور وہ فوٹو بل کے اوپر لگائی جاتی ہے. کے الیکٹرک نے اس بارے میں کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا جدید طریقہ ہے ان کے میٹر چیک کرنے کا, جو ہے ایک انہوں نے ڈیوائس دی ہے, میٹر ریڈر اس سے چیک کرتا ہے, جس میں ناممکن ہے کہ وہ دن آگے پیچھے ہو سکے. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز کا بدل ہوتا ہے. کیا طریقہ استعمال کریں گے انجم کہ جو زائد بلنگ ہوئی ہے وہ کیا واپس ملے گی لوگوں کو اماؤنٹ, یا اگلے بل میں وہ کٹ کے آئے گا, کیا ہوگا؟ نیپرا نے تو تمام ڈسکوز کو اور کے الیکٹرک کو ہدایت کی ہے کہ 30 دن کے اندر جو زائد بلی کی گئی ہے وہ صارفین کو واپس کریں. اور جو کے الیکٹرک کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیفیکٹو خراب میٹر تھے اگر وہ تبدیل نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ریڈنگ غلط آئی تھی, ان کو بھی تبدیل کر کے صارفین کو اس کا فائدہ دیا جائے جو بل غلط بھیجے گئے. یہ 30 دن کے لیے کہا گیا ہے. اس سلسلے میں کے الیکٹرک کا کہنا انہوں نے نیپرا اتھارٹی سے رابطہ کر لیا. اب نیپرا اتھارٹی سے رابطہ کرنا صارفین کو کیا فائدہ ہوگا, 30 دن کے اندر اندر نیپرا کے الیکٹرک دیگر کو کیا فیصلہ کرتی ہیں, صارفین کو کیا حاصل ہوتا ہے, یہ اب آج تک ویسے کبھی ہوا ہے ایسا کہ کچھ اضافہ اگر لے لیا انہوں نے تو وہ واپس ہوا ہو, کوئی اس طرح کا ہسٹری ہے؟ فائلرز کو تو واپس دے دیتے ہیں اگر اس میں اماؤنٹ. ہمیں اس طرح کی ہسٹری کچھ لوگوں سے تو نہیں, ہمیں کبھی بھی ہم جیسے ابھی کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں یا بیشتر صارفین ہیں, ان سے بھی ہماری بات ہوئی. جب بل زیادہ آ جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے آپ بھر دیں, بعد میں درست کر دیا جائے گا. لیکن ایسا عمل ابھی تک نظر نہیں آیا. ہمیشہ صارفین یہاں پہ سر دھنتے روتے ہی نظر آئے کہ جی زیادہ بل آیا تھا, بھرنا پڑ گیا, ایک ساتھ کر کے دے دی گئی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا صارف کا بل واپس کر دیا جائے, وہ بھی اگر چوری میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن اگر اس طرح کے بل آتے ہیں تو صارف کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. تو یہ سمسیا ایسی ہوتی ہے کہ صارف کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے. اصل چکر یہی ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ انجم عبد الوہاب. اشفاق, اصل میں جو آپ لاجیکل بات کر رہے تھے کہ ہم بجلی استعمال بھی نہیں کر رہا ہے پھر بھی بل آ رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس بات کا بل بھیج رہے ہیں کہ آپ بجلی استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں. آپ
عموماً آپ ایوریج جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم اس بات کا بل بھیج رہے ہیں؟ استغفراللہ، تو پھر کیا کریں؟ زیادہ استعمال کریں؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بس شکایت کریں، جو نمبر دیے گئے ہیں ان پر کال کریں، جو طریقہ ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے، اور اپنے رائٹ کے لیے بولا کریں. یعنی کہ جنہوں نے زیادہ بل بھیجا انہیں کو کال کریں یا نیپرا انہیں کو کال کریں نا. نیپرا کو کیوں کال کریں؟ ان کو کال کر کے کہیں کہ باس میں نے آپ کو بولا کیا ہے. ہاں بالکل، میں نے آپ کا کیا بگاڑا. بالکل. چلے جی، اب آپ کو ہم نے شروع میں بتا دیا، لیکن ہم نے آپ کو پرابلم کا سولوشن بھی بتایا ہے. جی جی، یہ نہیں کہ ہم نے صرف پرابلم ڈسکس کی. ایسے ہی ایسے. اب ظاہر ہے اب ہم ریلیکس ہو گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، اور ناشتہ اگر زبردست ہو تو آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے. پراٹھے اب مجھے اتنے اچھے کچھ نہیں لگتے، پراٹھے دیکھیں کیونکہ ماشاءاللہ جب آپ کھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھاتے ہی جائیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ صبح آپ کچھ بھی کھا لیں، آپ پیزا بھی کھا لیں نا، ہضم ہو جائے تو گا. آپ بیکاز آپ کے جو میٹابولزم ہوتا ہے بڑا فاسٹ ہوا ہوتا ہے ان دا مارننگ. میرے خیال میں اس کا بھی کوئی ایج لمٹ ہوتی ہوگی، آئی بلیو. لیکن بہرحال ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دسترخوان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے دسترخوان سجاتے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان مغل اس رپورٹ کی صورت میں. بات ہے جی، اچھا ویسے بات یہ ہے کہ میں اس کے اندر ویرائٹی ڈھونڈ لیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ یہ حلوہ پوری کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے پوری نکال کے آپ چنے ان کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ چنے کیسے کھائیں گے؟ چنے کسی اور چیز کے ساتھ کھا لیں، اوٹس کی روٹی کے ساتھ کھا لیں. آپ کوئی ڈبل روٹی کھانا بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ڈبل روٹی برگر ناشتہ کریں جی دیسی. میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں دیسی ناشتہ کریں، حلوہ پوری کھائیں، لچھے دار پراٹھے کھائیں. لوگ who's talking. اور میری بات سنیں، یہ ذرا تصویریں دیکھیں نا ان کی جا کے، تو وہ پتہ نہیں وہ سارے انگلش قسم کے بریک فاسٹ یہ کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر آ کے لوگوں کو مشورے دے رہی ہیں کہ آپ دیسی ناشتہ کرو، دیسی ناشتہ ہونا چاہیے. آپ کا جو دل کرے آپ کو کھائیں. میں نے آپ کو کیا کہا اشفاق؟ چلے جی، میں نے آپ کو کیا کہا اشفاق؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آگے بہت امپورٹنٹ خبر ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. پلیز ہمیں توجہ دینی ہے. خبر آ گئی ہے تو ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. تو خبر آپ کو بتا رہے ہیں، اور دس از ویری کنسرننگ. راولپنڈی سے یہ خبر ہے، اور وہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں جگہ اور آکسیجن کی قلت اور آکسیجن کی کمی کے باعث اسپتال کا عملہ بھی پریشانی سے دوچار ہے. اسپتال کے چلڈرن وارڈ کے ڈاکٹر بچے کی والدہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے، اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے، اس ویڈیو میں کیا ہے یہ جان لیتے ہیں بابر ملک. جی بالکل، یہ راولپنڈی جنرل ہاسپٹل ہے، لیکن اس کو بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ اس کو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل دیا گیا. لیکن یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر آگے اس پہ مزید بات کریں گے. میں اتنے ڈاکٹر لگا ہوا، میں اتنے مالک ہسپتال کا نہیں، یہ چیزاں میرے اختیار نہیں ہے. بچے چاہیے نا آسا ونڈ کے وہ تین بچوں کو دیتی ہے، لیکن سارے کو وہ بھی نہیں مکتی. جی ماں تیرے کسی بچے نو اتنے کلا تو پھر کسی ہور بچے کی آکسیجن لاوا، وہ جان لوا. جگہ کوئی میں کتنے رکھ کے کرا ماں، تھی میرے نال لڑو. اتنے نا اتنے وڈے افسر کا کمرہ جا کے ساری وڈے افسران شکایت لاؤ. اچھا جی، ہی از میکنگ سینس. ٹھیک ہے، بڑے تحمل سے یہ چیز سمجھائی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، لیکن غریب عوام آخر جائیں تو جائیں کہاں. وہ خاتون جا رہی ہیں اپنے بچے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے آکسیجن اتار کے دینی ہے، بستر چاہ رہے ہیں تو کسی اور بچے کی اتار کے مجھے دینی پڑے گی، تو اس کی جان ہم کیسے بچائیں گے. 4 بیڈز ہیں اور اسی لحاظ سے آکسیجن ہے، تو اگر 5ویں بچے کو آکسیجن دینی ہے تو 4تھے بچے سے یعنی اتار کے دینی پڑے گی. تو میں کیا کروں؟ آپ عملے سے بات کریں، اعلیٰ حکام سے بات کریں. تو بابر سے جانتے ہیں. بابر بتائیے، یہ کتنی ہاسپٹل کی نااہلی کا ہے؟ کیا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور یہ سہولیات نہیں ہے کہ آکسیجن 4 پیشنٹس کے بعد 5ویں کے لیے نہیں ہے اور بیڈز بھی نہیں ہے؟ ذرا بتائیں ہم اس کی ڈیٹیل. جی ہاں، یہ دراصل بے نظیر بھٹو ہاسپٹلس کو مینج کرنا بہت مشکل پڑ گیا ہے. اس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہولی فیملی ہسپتال کی تعمیر نو کے لیے اس کا کام جاری ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے. لیکن بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں یہ پیشنٹ کا برڈن یہاں پہ بھی منتقل ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھی منتقل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اس کا برڈن ہے. کیونکہ ہولی فیملی ہاسپٹل بہت بڑا ہے اور بہت عرصے کے بعد ایک بڑا
میگا پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے اس کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے, تعمیر نو کی جا رہی ہے, اور مدت اس کی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سی ایم بار بار اس کا وزٹ بھی کریں. لیکن اس کا یہاں پہ ہاسپٹل بینظیر بھٹو ہاسپٹل کی جو چلڈرن وارڈ ہے, یہاں پہ بچے, نوزائیدہ بچے اور جو بیمار بچے ہیں یہاں پہ منتقل ہوتے ہیں تو اسپتال کے یہ ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف بہت زیادہ مشکلات درپیش آتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر بات تو کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر بڑی تسلی کے ساتھ اس کو بتا رہا ہے کہ ہم اتنے کم وسائل کو مینج کر رہے ہیں, مشکل سے مینج کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف ملے, ان کو آکسیجن ملے, بیڈ ملے, لیکن مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہولی فیملی ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائیں. یوں ایک ماں کی اور ایک ڈاکٹر کی جو بابر, مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ اس وقت اس ہاسپٹل میں یا اور بھی یہاں پر ہاسپٹلز ہیں, وہاں پر کیپیسٹی کیا ہے, آکسیجن بیڈز ہیں کتنے بچوں کے لیے؟ یہاں تو ایک چیز واضح ہے کہ جو ہولی فیملی ہاسپٹل کا پروجیکٹ تھا, اس کو تعمیر نو کا جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہاں بینظیر بھٹو ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے. یہاں پہ پہلے مینج کیا گیا ہے کہ اگر برڈن آئے گا تو ان ہاسپٹلس کو مینج کرنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے, 2-4 ماہ جتنے اس میں لگیں گے. لیکن چونکہ پیشنٹس کا آج کل سردی کا سیزن ہے, سردی بہت زیادہ ہے, اور ٹھنڈ کی وجہ سے بچے زیادہ تر نمونیا اور چھاتی کے دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور نجی ہاسپٹلس میں لوگ نہیں لے کے جا رہے, اتنی سخت نہیں رکھ پا رہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بیمار بچے, نوزائیدہ بچے ان کو ان ہاسپٹلس کی طرف لایا جا رہا ہے. اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ, ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے ان کو مینج کرنا مشکل ہو گیا. تھینک یو بابر, آپ نے ہمیں صورتحال بتایا. ہوپ کہ اس پہ اعلیٰ حکام کچھ ایکشن لے اور کچھ کیا جا سکے, بیکاز دس از ویری کنسرننگ. سو یہ صورتحال سامنے آئی. اور یہ المیہ ہے. اشفاق, ہم نے دیکھا تھا جب کووڈ تھا اس وقت کتنی مشکلات تھیں, اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت کتنا المیہ ہوتا تھا, کتنا مارا ماری ہوتی تھی. مطلب ہم نے تب کیا سیکھا, سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا. اور صدف اس وقت ہم اگر سیکھ لیتے, اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ جو صدف نے ریز کیا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جگہ جگہ 2 چیزوں کی ہم سنتے تھے, وینٹیلیٹر کے سنتے تھے, آکسیجن بیڈز کے سنتے تھے. یہ 2 چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی تھیں. آئسولیشن کا سنتے تھے. تو اس وقت جو چیزیں لائی گئی تھی, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ دیر ور سو مینی کیسز, اور ہم کہتے تھے کہ جی فلانی جگہ آکسیجن بیڈز لگا دیے, فلانی جگہ, وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ اگر وہی ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ان ہاسپٹل میں. ہمیں وہ فیکٹریز دکھائی جاتی تھیں جہاں پہ ماسک تیار ہو رہے تھے, جہاں پہ سلنڈر تیار ہو رہے ہوتے تھے, بتایا جاتا تھا جی ہم اس میں چاہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے یہ چیزیں نہ منگوانی پڑے, ہم خود کفیل ہو جائیں, اور ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. خود سے وینٹیلیٹر بھی بنا لیا ہم نے, یہ بھی بنا لیا ہے, وہ بھی بنا لیا ہے. اور جب بات کریں, یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور یہ if I'm not wrong تو یہ وہی ہاسپٹل ہے جب 2007 میں 27 دسمبر کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, جب محترمہ بینظیر بھٹو کی کے اوپر شہادت ہوئی تھی, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جب ہوا تھا, بم بلاسٹ بھی ہوا تھا لیاقت باغ میں, تو اس کے بعد انہیں وہیں لایا گیا تھا, لیکن وہ جہاں پر نہیں ہو سکی تھی. اس وقت اس کو راولپنڈی جنرل ہاسپٹل کہا جاتا تھا, بعد ازاں اس کا نام چینج کر کے شہید بینظیر بھٹو ہاسپٹل رکھا گیا. اور سوچیں 4 بیڈ ہونا, مطلب یہ کسی بھی ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ کی کیپیسٹی چیک کریں, اور 4 بیڈز ہونا, اور 5واں بچہ آیا ہے تو اس کے لیے آکسیجن نہیں ہے کہ اس کو آکسیجن پرووائڈ کی جا سکے. چلیں جی, اب ذرا ہم بات کر لیں ہینڈ رائٹنگ کے معاملے پر, یعنی کہ یہ جو لکھائی ہوتی ہے یہ آپ کی شخصیت کی اب بتایا جا رہا ہے کہ عکاس ہوتی ہے. اچھا, میں ہمیشہ اس بارے میں وہ آئی یوز ٹو بی ویری کانفیڈنٹ کہ بھائی جن کی لکھائی گندی ہوتی ہے نا, میرے جیسے لوگوں کی, تو ان کا دماغ تیز چلتا ہے. تو جو اچھی لکھائی والے مجھے ملتے تھے نا, تو ان کے بارے میں کہتا تھا کہ نہیں یار آپ لوگ سلو ہو, تو اس وجہ سے آپ کی رائٹنگ اچھی ہے. اچھا, میرے ساتھ میرے والد صاحب بھی مجھے کافی کرٹیسائز کرتے تھے. میرے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے, میں اپنی رائٹنگ جو میں لکھتی ہوں تھوڑی دیر بعد مجھے وہ خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا لکھا ہے. سو میرے لیے نوٹس بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اسٹل آئی ٹرائی کہ میں, اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جلدی میں آج کل ہر کام ہم جلدی میں کر رہے ہیں, اور بیکاز آف دا یوزیج آف موبائل فون اور جو ٹائپنگ ہو رہی ہے اس سے ہماری رائٹنگ پر بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ اب آؤٹ آف پریکٹس ہے, ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے لکھتے ہوئے. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑی کوئی امپورٹنٹ ٹرانسمیشن تھی, تو اس کے بعد جب میں اپنی شفٹ ختم کر کے جا رہا تھا, دوسرے اینکر آ رہے تھے, انہوں نے کہا کوئی نوٹس وغیرہ بنائے, میں نے اوپر سے اٹھا کے رکھا, میں نے کہا یہ لے.
اتنا embarrassing ہوتا ہے وہ. کہتے آپ لے جائیں ساتھ ہی. اکثر اچھا آپ کو پی سی آر سے اندر کہتے ہیں جو نیکسٹ شفٹ آ رہی ہے آپ ان کو پلیز اپنے نوٹس دے دیجیے گا. بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ پڑھ کے کیا ان کو کیا سمجھ یہاں خود نہیں سمجھ آتی, لیکن ہمیں یہ پتا چلا کہ رائٹنگ آپ کی شخصیت کی شناخت کرتی ہے, اس شناسی اس سے آپ کو شخصیت شناسی ہوتی ہے. تو ہماری کیا شناخت رہ گئی پھر سے؟ پتہ نہیں. تو بہرحال بات کر لیتے کیا راز ہے, کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں. فرانس سے انہوں نے ڈاکٹریٹ ان نیورو سائنسز جبکہ ہینڈ رائٹنگ اینالائزیشن اسپیشلائزیشن کیلیفورنیا امریکہ سے کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. ہم نے کچھ تو اپنے پول کھولے ہیں, آپ مسکرا بھی رہے وہ دیکھ کے اور سن کے. تو بتائیے گا کہ کیا عکاسی کرتی ہے اچھی ہینڈ رائٹنگ انسان کی پرسنالٹی کی, اور کیا ہم اتنے برے ہیں؟ تھینک یو اشفاق بھائی فار ہیونگ می آن دا شو. مس صدف تھینک یو سو مچ. اچھا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہینڈ رائٹنگ انالیسز ہوتا ہے نا یہ آپ کا مینٹل ایکسپیرینس بتاتا ہے. جس طرح میں ایک ایرسٹوٹل کی سیئنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ایرسٹوٹل بھی ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یور اسپوکن ورڈز آر دا سمبل آف یور مینٹل ایکسپیرینس اینڈ یور ہینڈ رائٹنگ از دا سمبل آف یور اسپوکن ورڈز. دیٹ مینس کہ آپ جس لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لہجہ بالکل آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیپر پہ بھی آ جاتا ہے. اسی طرح شیکسپیئر بھی کہتا ہے, میں شیکسپیئر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. شیکسپیئر کہتا ہے کہ اف یو کین گیو می دا ہینڈ رائٹنگ آف اے وومن آئی ول ٹیل یو ہر کریکٹر. تو وہ آپ کریکٹر بھی بتا سکتے ہیں. تو آدمیوں کا کریکٹر نہیں ہینڈ رائٹنگ بیسک شیکسپیئر سے پوچھنا ہوگا نا. یہ تو بڑا انہوں نے 22 قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا شیکسپیئر نے. اگر وہ آج نہیں وہ اس کے پیچھے فلسفی سنیں میں صدف, اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے وومن کا نام لیا ہے کہ اگر آپ وومن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو مین تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایز اے جوک کہا چلیں. ہاں نہیں یہ حقیقت ہے. دیکھیں میں کسی دن آپ مجھے بلائیں گے میں آپ کو جینڈر سائیکالوجی کے اوپر وائی وومنز آر مور انٹیلیجنٹ اینڈ ملٹی ٹاسکنگ. اٹ واز اے ڈفرنٹ ایرا. لیکن آج کل جو ایشو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اب ہماری پریکٹس ختم ہو گئی ہے. اب ہم لوگ موبائل پہ ایون اپنے لیپ ٹاپ پہ آئی پیڈ پہ ہم اب کی بورڈ تک محدود ہو گئے ہیں. سو ہم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. اب ہماری رائٹنگ پریکٹس جب ختم ہو گئی جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو بہت بری رائٹنگ ہمارے سامنے آتی ہے. حالانکہ ایک ہو سکتا ہے اشفاق ایز اے پرسن بہت اچھے ہیں, ہو سکتا ہے نہیں ہی از, لیکن ان کی رائٹنگ اچھی نہ ہو تو پھر کیسے عکاسی کیسے ہو سکتی ہے. اور حالانکہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب میں نے تختی بھی شروع میں لکھی ہے تھوڑی بہت. جی دیکھیں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کتنا برا لکھتے ہیں یا اچھا لکھتے ہیں. یہ ہینڈ رائٹنگ انالسٹ کچھ سرٹن چیزیں دیکھتا ہے جس کی وجہ کے اوپر وہ ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اپیرنٹلی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہو لیکن آپ میں ٹریٹ بہت اچھے ہو. تو وہ برا لکھنا یا صاف ستھرا لکھنا, فرض کریں ایون بہت کلین اور نیٹ لکھنا, یہ آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی پرسنالٹی اچھی نہ ہو, وہ اچھا ڈپیکٹ نہ کر رہا ہو. تو یہ ہینڈ رائٹنگ انالسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں ایون آپ اس میں لیڈرشپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھ سکتے ہیں. جس طرح آج کل آپ کو پتا ہے جس طرح فنکشنل ڈس آرڈر آئے ہوئے ہیں, لائک پتہ ہی نہیں چلتا ایک بندہ سوسائڈ کر لیتا ہے, ویسے بہت اپیرنٹلی بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہینڈ رائٹنگ کین ہیلپ آن دا گراؤنڈ کہ وہ بندہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ارلی سٹیجز کے اوپر. تو یہ ہینڈ رائٹنگ کا برا ہونا اچھا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا, یہ صرف ایکسپرٹ اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کی نظر میں وہ کیا چیز ہے. کنیکشن مجھے بتائیے گا خاص طور پہ جب بچہ پین یا پینسل پکڑتا ہے, جتنی جیسے جیسے اس کی گرپ اس پہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا جو ویو لینتھ ہے اپنے مائنڈ سے وہ میچ ہوتی جاتی ہے. تو اس کا کوئی تعلق ہے آپ کا ذہن سے اور آپ کے ہاتھ جو آپ لکھتے ہیں رائٹنگ سے؟ obviously تعلق ہے. دیکھیں جیسے میں نے ایرسٹوٹل کی ایک سیئنگ بتائی کہ جو آپ کا سپیچ کا ایریا ہے, جو آپ کا بولنے کا دماغ کنٹرول کرتا ہے, وہی ایریا لکھنے کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی پرابلم آ رہا ہوگا تو آپ کے ہاتھ اسی طرح نہیں چلیں گے, اسی طرح ان کی فریکوینسی, اسی طرح ان کا سٹائل, ایون سلانٹ آپ کیا دے رہے ہیں, پریشر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کا کتنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا برین کے ساتھ گہرا تعلق ہے. لائک آپ کو میں لے مین لینگویج میں بتاؤں, لے مین لینگویج میں بتاتا ہوں کہ لائک جب آپ کو سٹروک ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ پیرالائز کیوں ہو جاتے ہیں, پرابلم جب برین میں تو ہاتھ میں کیوں مسئلہ آتا ہے. تو یہ اسی لیے ہاتھ کا اور آپ کے برین کا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ
आई विश यू वर इन द स्टूडियोज विद अस, तो ताकि हम थोड़ा सा आपको कुछ नमूने शेयर करके आपसे वो मालूमात मजीद भी हासिल करते। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आपके पास पैटर्न आता है, कुछ लोग होते हैं मिला के लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़े गैप दे के लिखते हैं, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा लिटा के लिखते हैं, क्या फर्क उससे पता चलता है? अब बेसिक्स अगर आप बता सकें तो ज़ाहिर है कि आप देखें, एक जिसे आप कहे ना कि लिटा के लिख रहे हैं, वो उसको हम टेक्निकली स्लांट कहते हैं। ओके। अगर एक बच्चे का स्लांट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि लाइन ऊपर से शुरू करता है नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट मे इंडिकेट सैडनेस, दैट मे डिपेक्ट काइंड ऑफ डिप्रेसिव पर्सनालिटी। ओके। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये मोटिवेशन को इंडिकेट करता है, आपका स्लांट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें वहां से आप देख सकते हैं। फिर जो स्पेस की आपने बात की, स्पेस से डिपेक्ट होता है कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसी है, तो ओपननेस आप कितने, ओपननेस आप में कितनी है, क्लोजनेस कितनी है, तो ये स्पेस उसको इंडिकेट कर रही होती है। और राइटिंग की पुख्तगी इज समथिंग एल्स टोटली, वो प्रैक्टिस से आती है। हाँ, अच्छा एक और चीज देखें, मैं एक आपको बस जेनेरिक, देखिए हमारे पास टाइम इतना नहीं है, मैं आपको कुछ जेनेरिक चीजें बताता हूँ। देखिए अगर आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब आप चेंज हो रहे हैं। अच्छा, आप चेंज, आप फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों के चेक के ऊपर दोबारा साइन करने पड़ते हैं, या बैंकर कहता है कि नहीं जी ये चेक दोबारा करके दें, इसका मतलब उनके अपने सिग्नेचर बार बार चेंज हो रहे होते हैं। इसका मतलब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। तो वो पर्सनैलिटी चेंज दो तरह से हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, हाई लेवल पे, और डाउन भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है या डाउन चेंज हो रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह की भी इंडिकेशंस होती है। थैंक यू सो मच। फिर आप लिखते कितना है, मैं सदफ, कि आपका कंटेंट कितना, आप तो आपका लिखने को दिल कितना कर रहा है। वो अगेन, आप कलर कौन यूज करते हैं, पेन का कलर कौन सा है, उससे भी पर्सनैलिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आपका प्रेफरेबल कलर ब्लैक है या ग्रीन है या ब्लू है, इट डिपेंड्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ थे। और ज़ाहिर है ये इसको ग्राफोलॉजी कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिकली इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि जी ये प्रैक्टिस जो है इसको ऑथेंटिक माना जाए। क्वेश्चनेबल साइंटिफिक प्रैक्टिस है ये। लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ ट्रेट्स इससे पता चलते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। वो 100% राइट नहीं होते, लेकिन हम आप देख लें ना कि हम न्यूमरोलॉजी पे भी बिलीव करते हैं, हम फिर ज़ोडिएक्स पे भी बिलीव करते हैं। साइंटिफिकली वो चीजें भी 100% एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है, शेयर कर लेती हूँ। वर्सिक रोड पर धमाका, 2 अफराद जख्मी हुए हैं, पुलिस ये बता रही है। और इब्तदाई तौर पर धमाका सड़क किनारे नस बारूदी मवाद का लगता है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। अदनान, ये धमाका हुआ है, इससे मुतालिक मजीद हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले पेशावर के मेन शाहराह वर्सिक रोड पर बाबूगढ़ी के करीब जो है मेन शाहराह सड़क के दरमियान में जो है नस्ब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस मोबाइल जो है वो गुजर रही थी, उसके गुजरने के कुछ ही लम्बे बाद जो है वो जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था जिससे करीबी इमारतों के शीशे जो है वो टूट गए। सड़क के दरमियान में सेंट्रल मीडिया में धमाका, इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है मुकम्मल इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ है। मेन शाहराह को जो है वो हर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। 2 लोगों को, जख्मियों को जो मामूली जख्मी बताए जाते हैं, उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और शाहराह को जो है वो क्लियर किया जा रहा है, स्वीपिंग का अमल जारी है। और जो बताया जा रहा है कि ये मेन वर्सिक रोड है, जिसके मेन सेंटर मीडिया जो है दोनों सड़कों रोड के दरमियान में, वहाँ पे बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। बम डिस्पोजल यूनिट की टीम इस वक्त है, क्राइम सीन को जो है मुकम्मल तौर पर सर्च किया जा रहा है। पेशावर का इलाका वर्सिक रोड जो है, यहाँ पर 2 लोग जो है वो जख्मी जो बताए जा रहे हैं, उनमें बच्चे बताए जा रहे हैं कि एक करीबी स्कूल के 2 बच्चे जो थे वो जख्मी है। तो उनको जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया। करीबी इमारतों के शीशे लग गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया हुआ है। जी चलें जी, शुक्रिया। अदनान, आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेंगे। ये बड़ा एक अंदोखनाक वाक़या है, धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 बच्चे अभी जख्मी हुए हैं। पुलिस का इब्तदाई तौर पर यह बताना है, जो जायद धमाका है उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। इब्तदाई तौर पर IED के बारे में बताया जा रहा है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो कि सड़क के किनारे नस्ब थी। अब वो किस तरह का उसमें बारूदी मवाद था, क्या सिचुएशन थी, ये BDS जब वहाँ पर पहुँचेगा तो फिर वो मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑल राइट जी, अब हम एक मुश्किल इम्तिहान की बात करते हैं। उसको मुश्किल इम्तिहान कहेंगे या जिंदगी में इतने इम्तिहानात हैं अशफाक, एक मुश्किल इम्तिहान कहें या फिर शॉपिंग स्प्री जिस तरीके से कहा जा रहा है उसको, कहाँ पर वो सोशल मीडिया काफ़ी इस पर बातें की जा रही है कि ये
اس کو ٹور کو کیا نام دیا جائے، کیونکہ بڑا مشکل مقابلہ ہے. مقابلہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ بھی ظاہر کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پاکستان کی بالنگ ویسی نہیں ہے، اور وہاں پر جو آسٹریلینز جو ہے وہ کینگروز جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں ہمارے لیے. تیار بیٹھے ہیں. تو پاکستانی ٹیم جناب آسٹریلیا کے خلاف اب اس مشکل امتحان میں تیاری کری. قومی ٹیسٹ ٹیم جو ہے اسکواڈ نے کینبرا میں مسلسل پریکٹس کی. اب پریکٹس سے ہو سکتا ہے جی پریکٹس تو لازمی جز ہے، دوسرے روز بھی بھرپور پریکٹس کی. وکٹ کیپر سرفراز احمد کہتے ہیں ٹور چیلنجنگ ہے مگر ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم سیریز جیتیں گے. اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں ہو رہا ہے نیشنل T20 ٹورنامنٹ. ایک تو یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ کی ہم جو ٹیمز کی کوالٹی اور اوپر جس کوالٹی کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ کافی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے کچھ پلیئرز کو بڑا گلوریفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی دے آر پرفارمنگ آؤٹ اسٹینڈنگلی ویل. یس دے آر پرفارمنگ ویل بٹ اگینسٹ وچ ٹیمز. ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کوالٹی آف کرکٹ، کوالٹی آف ٹیم جو ہے وہ بڑی، اس کے بعد جو ہے وہ انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں پر. ریممبر کہ 2025 میں ہم ہوسٹ کریں گے چیمپئنز ٹرافی کو. تو آپ اگر انفراسٹرکچر ابھی بہتر نہیں کریں گے، فیسلٹیز ابھی نہیں دیں گے تو پھر کب کریں گے؟ میرے خیال میں بہت پہلے سے اس پر کام شروع ہو جانا تھا. اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے تو اس کو باہر لے جانے کے لیے اسٹریچر بھی موجود ہے. تو یہ UBL اسپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پر راولپنڈی اور سیالکوٹ کے درمیان میچ ہوا، اس میں آل راؤنڈر شاداب زخمی ہو گئے اور انہیں فیلڈ سے جانا پڑا، لیکن شرمندگی کا موقع تھا کہ ان کو اسٹریچر کے بجائے کندھوں پر اسٹیڈیم سے باہر لے جایا گیا. یہ چیک کریں، یہ دیکھیں یہ منظر آپ اور ظاہر ہے کہ یہ منظر جب دیکھا تو اس پر سوشل میڈیا پر صارفین نے بہت زیادہ تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ کس دور کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اور بھارتی میڈیا نے بھی اس ایشو کو بہت کوریج دی ہے. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کا بورڈ جو ہے ریونیو خود جنریٹ کرتا ہے، جب کھلاڑیوں کو پیسے دینے کی بات آتی ہے، جب اسپانسرشپ کی بات آتی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سے کسی اور ادارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور جب سہولیات کی بات آتی ہے، اسٹیڈیمز کی مینٹیننس کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ندارت کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو کیوں ہے ایسا؟ تو اس پر ہم بات کر لیں گے. نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں. شاہد ہاشمی صاحب، ورلڈ کپ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک تو دورہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو ارینجمنٹس ہیں، ایک تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بورڈ بہت ہی خوشحال ہے اور دوسری جانب یہ حال ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ چیزیں ہیں ایسی جو سوشل میڈیا پہ غلط بھی چل جاتی ہیں، لیکن اس کی PCB کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ پنڈی کے کھلاڑیوں نے کیوں وہ سہولیات استعمال نہیں کی. UBL پہ پھر اس کو بہت سارے شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کھلاڑیوں نے سہولیات استعمال نہیں کی، کھلاڑیوں نے خود سے تھوڑی آرڈر کرنی ہے چیزیں، یہ تو انتظامیہ مینجمنٹ کا کام. نہیں، آپ پوری میری بات سن لیں. کچھ صحافیوں نے یہ دکھایا کہ UBL اسپورٹس کمپلیکس میں بھی وہاں 2 دفعہ گیا ہوں، ایک ایمبولینس، جدید ایمبولینس ود اسٹریچر وہاں تیار تھی، ہر ویڈیو پر ہے. پنڈی کے کھلاڑیوں نے کیوں نہیں استعمال کی؟ کیا وہ مستی مذاق میں انہوں نے کہا اسٹریچر نہیں لاؤ ہم ایسے ہی جائیں گے؟ نہیں، لیکن مجھے بتائیں وہ ایمبولینس تیار تھی، ایمبولینس بالکل ظاہر اسٹیڈیم کے اندر آنے سے رہی، گراؤنڈ میں تو نہیں آ سکتی. تو یہ گراؤنڈ سے جب ہم چلتے چلتے جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں تو یہاں تک تو اسٹریچر آ سکتا تھا، یا وہ بھی بالکل. پنڈی کے کھلاڑیوں کو جب شاداب کا اینکل ٹویسٹ ہوا تھا تو اس وقت پنڈی کے کھلاڑیوں کو، ڈاکٹر کو، اور جو وہاں پہ طبی عملہ تھا بتانا چاہیے تھا. اسٹریچر بھی تھا اس ایمبولینس میں اور بھی کافی چیزیں تھیں. یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا غلط چل گیا اور اس کی زیادہ پبلسٹی ہو گئی. ٹھیک بات ہے کہ پاکستان میں سہولیات اتنی نہیں ہوتی گراؤنڈز پر، لیکن یہ سہولت موجود تھی، اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. اور PCB کو یقیناً اس کے اوپر ایک انکوائری کرنی چاہیے کہ پنڈی کے کھلاڑیوں نے کیوں نہیں استعمال. لیکن مجھے لگتا ہے اس انکوائری میں بلیم پہ کھلاڑیوں پر یہ ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں، کیونکہ ان کو تو ایک طریقے سے مجھے شاید بھائی ذرا SOP بتائیے گا کہ اس میں کوئی پلیئر انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ امپائر کی ہوتی ہے؟ پلیئرز خود ان کا ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اسٹریچر منگائیں یا نہ منگائیں؟ کوئی SOP تو ہونی چاہیے نا، ورنہ پلیئر کو تو نہیں پتا اس کی حالت کیسی ہے. ہماری انٹرنیشنلی اس پہ جگہزائی بھی ہو رہی ہے شاید صاحب. یہ غلط ہو گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہم تنقید کرتے ہیں، سہولیات نہیں ہوتی. واقعی ہمارے گراؤنڈز پر اتنی سہولیات نہیں ہے، لیکن یہ سہولت موجود تھی. اور سب سے پہلے تو امپائرز کو اور پھر اس کے بعد ٹیم کے کوچ کو، ٹیم کے مینیجر کو فوری طور پر ایمبولینس کو بتانا چاہیے گا کہ اسٹریچر درکار ہے تاکہ شاداب خان کو گراؤنڈ سے باہر لایا جائے. دیٹ واز دی ایشو آف دی کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن کا ایرر تھا. بالکل، یہ کمیونیکیشن کا ایرر ہے. ٹھیک ہے، UBL پر اور دوسرے جو دیگر گراؤنڈ ہیں نیشنل اسٹیڈیم کے علاوہ باقی گراؤنڈز پر
اتنی سہولیات نہیں ہے, گراؤنڈ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کی طرف ہمیں توجہ دینی لیکن چاہیے. شاہد صاحب جس اسٹیڈیم کا آپ نام لے رہے ہیں نا, بارش ہوتی ہے تو اس کے باہر سب سے زیادہ پانی جمع ہوتا ہے, تو یہ بھی تو انہی کی ڈومین میں آتی ہے نا, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا. ایسا ہی ہے, لیکن یہ یو بی ایل اسٹیڈیم جو ہے وہ پی سی بی کی ملکیت نہیں ہے, پی سی بی اس کا کرایہ دیتا ہے. تو پی سی بی کو چاہیے کہ بہت سے اپنے اسٹیڈیم تیار کریں اور یہاں پر سہولیات بھی دیں. پڑوسی ملک میں ٹھیک ہے ہم سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے, لیکن 50 اسٹیڈیم ایسے ہیں جنہوں نے ون ڈے کی میزبانی کی ہے. 50. ہمارے پاس ٹوٹل 5 بھی نہیں ہے, اور ہمیں ان 5 یا 8 اسٹیڈیم کو بنانا ہوگا. اس لیے اگر کہ ہم نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کرانی ہے وہ فروری میں ہوگی, یعنی ٹوٹل 13 سے 14 ماہ رہ گئے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی. اچھا, ون لاسٹ تھنگ, یہ جو دورہ آسٹریلیا ہے سر, واٹ آر یور ہوپس؟ اور مطلب سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے نا کہ کافی یہاں پر لوگ وہ کرتے ہیں کہ یہ جی شاپنگ اسپری ہوگی, ہنی مون ٹور ہوگا, یہ میچ تو جیتنے ہیں نہیں. آپ کی اینٹیسپیشن کیا ہے اس ٹور کو لے کے؟ دیکھیے کافی مشکل ٹور ہے. اگر پاکستان ایک ٹیسٹ میچ بھی بچا لے یا ایک ٹیسٹ میچ جیت جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس لیے کہ آخری جو 14 ٹیسٹ ہیں پاکستان نے آسٹریلیا میں کھیلے 1995 سے, اس میں سے 4 اننگ سے ہارے, 1 10 وکٹ سے ہارا ہے, 2 9 وکٹوں سے ہارے, 1 491 رن, 4. اور اگر ہارے گا تو وہ کیا بنیاد آپ کو کیا لگتی ہے, ہماری بالنگ ہوگی یا بیٹنگ؟ ہماری دونوں چیزیں ہوں گی. ہماری بالنگ تو بہت ہی اس دفعہ ویک ہے, ہم زیادہ تر آسٹریلیا میں بالنگ سے آ رہے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اور جی سن لیا آپ نے اشفاق, ہاں جی, مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے جو نہیں ہونا چاہیے, کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور ایسے پیدا مسائل ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے بن جاتے ہیں. ایک وقفہ. ویلکم بیک. اور جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ٹاپک سب کے لیے بڑا کنسرننگ ہے, اور آج جو ایک اہم دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. پوری دنیا اور کے لیے جو زندگی کا ذریعہ ہے, قدرتی وسائل اور ذخائر سے مالا مال ہماری یہ زمین, جسے مختلف اس کے لیے اصطلاح یوز کی جاتی ہے, کوئی اسے دھرتی ماں کہتا ہے, کوئی اسے ماں کہہ کے پکارتا ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پیچیدگیاں ہوتی جا رہی ہیں. اس کو بچانے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ جس طریقے سے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, جو بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, تو ہم نے وہ جو قدرتی ایک وسائل سے مالا مال زمین ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے, اس مٹی کا کیا کیا جاتا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور ایک اور چیز جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے جینیٹکلی ماڈیفائڈ بیجوں کا استعمال. ایک تو کٹاؤ, اس کا چکر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو وہ سپر سیڈز دیے جاتے ہیں, جاؤ جی جا کے فصل میں لگاؤ اور اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھاؤ. اس کے بعد آپ کی زمین جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے اسی طرز کے بیج کی. اس کے بعد جو نارمل بیج ہیں اس سے اس کی بھلے جتنی بھی کاشت کی جائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے یرغمال بھی بن جاتے ہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ کا جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور ابھی ولادیمیر پوٹن نے کیا اعلان کیا تھا, اس نے سزائیں تجویز کی تھیں کہ بھائی جو کوئی یہ جینیٹکلی میوٹیٹڈ یہ اس طرح کے سیڈز یوز کریں گے ان کی زمینیں ضبط کر لوں گا, یا ان کے لیے سخت سزائیں. تو آرگینک سیڈز کے حوالے سے ایک تو یہ چکر ہو گیا. دوسرا سیمتھور کے ذریعے پھر یہ جو کٹاؤ ہو رہا ہے, پھر آپ یہ دیکھیں جو درختوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ مطلب دیر آر سو مینی تھنگز جو کہ آپ کی زمین جتنی زرخیز ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اور آپ کے انوائرمنٹ کے لیے بینیفیشل ہوگی. لیکن ہر سال 5 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے جو کہ عالمی دن منایا جاتا ہے زمین کی زرخیزی کے حوالے سے, مٹی کی زرخیزی کے حوالے سے. اور ایک اندازے کے مطابق زمین میں 2 سے 3 سینٹی میٹر اضافے کے لیے 1000 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے, جبکہ دنیا بھر میں ہر 5 سیکنڈ میں فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا نقصان جو اس میں موجود معدنیات ہیں ان کو پہنچ رہا ہے. اچھا میری بات سنیں, ایک اور چیز, یہ تو ابھی چلے ہم نے مٹی اور 2050 تک 90% زمین اپنی مٹی کا عالمی دن بتایا نا, وہ کل میں کہیں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا کہ جی آج سے تقریباً 4 یا 5 بلین سال بعد وہ یہ ملکی وے جو ہماری گیلیکسی ہے وہ ایک اور گیلیکسی سے جو ابھی ایک ستارے کی صورت میں دکھائی دیتی ہے, آرمگیڈا یا کچھ اس طریقے سے اس کا نام ہے, اس سے ٹکرا جائے گی. تو اس کی انہوں نے آپٹیکل ایلیوژن ایک پیش کی. مجھے اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا ہوگا. آپ سوچیں 4 ارب سال بعد کی بات ہو رہی ہے, ہم 30 سال بعد نہیں ہوں گے, مطلب تو جسٹ امیجن. جی
تو یہ صورتحال ہے اور اس کے لیے بڑا سب کو مل بیٹھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, اور ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو ہمیں سیف کرنا پڑے گا, اپنی زمین کو اور اپنے ماحول کو ماحول فرینڈلی بنانا ہوگا, تاکہ کیونکہ ہمیں ہی سروائیو کرنا ہے یہاں پر, اور انسانوں نے ہی جی اس کی ساری تباہ کاریوں میں انسانوں کا ہی بڑا ہاتھ ہے. چلیں جی, تو اب مٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو مٹی کہ واقعی براڈر اسپیکٹرم میں جو ہم نے آپ کو بتا دیا, لیکن مٹی کے کچھ اور استعمال بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ برتن بھی بنائے جاتے ہیں جس میں کھانا بڑے مزے کا بنتا ہے, کھانا بڑا زبردست بنتا ہے, ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ میں آج تک نہیں بتا ایون کہ جو اس میں پانی بھی رکھا جاتا ہے مٹی کے برتن میں, وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے, مٹکے وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو بہرحال اس پر رپورٹ کریں سکھر سے جہاں سے بسیر. دن وہ آنسو بہانا یاد ہے, او ہو یاد آیا آپ کو کچھ رات دینا, کیا غزلیں, ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. بالکل, کیا آج بات ہے. نامور غزل گائک غلام علی کے چاہنے والے ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم. خوبصورت آواز اور کیا خوبصورت انداز اور کیا منفرد انداز ہے. بالکل, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم میرے ساتھیوں, میرے عزیز ہم وطنوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ 9 سے 10 بجے تک آپ کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ساتھ رہا. ہیڈ لائنز بریک کے بعد ایک بار پھر سے 10:05 پر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. انرجی چیک کریں. میرے ساتھ ہیں ساتھی تجزیہ کار صدف عبدالجبار, جو کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کرتی ہیں روزانہ. ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. گیسٹ انوائٹ کیا تو میری چائے کہاں ہے؟ آ رہی ہے ابھی چائے. ٹھیک ہے, جب میری آئے گی تو آپ کی بھی آئے گی. چائے کے بغیر میں تجزیہ بالکل بھی نہیں. بالکل جی. تو یہ ان کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا ڈسکشن ہوئی. سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا, تو وہ بھی آگے تشریف فرما ہو جاتی ہے. تو بڑا اچھا ساتھ چل رہا ہے. سوچے صبح سویرے اٹھ کے صرف میں ساتھ دینے کے لیے آتی ہوں. کیا اشفاق آپ نے تشریح کی ہے. ویسے تو آپ شام میں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی. کبھی میں آ جاتا ہوں, کبھی آپ آ جاتے ہیں, لیکن اب وہ سلسلہ میرے خیال میں موقوف ہو گیا ہے نا. نظر لگ گئی اس کو, نظر لگ گئی, نظر لگ گئی. تو بہرحال بات یہ ہے, اس کو نظر لگنا کہتے ہیں, ویسے کو نظر لگنا. تو بہرحال امید ہے آپ لوگ, یہ تو ہماری اپنی باتیں ہوتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہے چھوٹی موٹی نٹ کھٹ. باقی آپ لوگ بتائیے کیسے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیں آپ لوگ نہیں رہ سکتے بیسیکلی, اصل میں ہم غیر سیاسی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن اب تھوڑی سیاست پہ بات کرنا تو ضروری ہے نا. اور آپ لوگوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے, یعنی کہ میں اگر گلی محلے میں نکلتا ہوں تو وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب وہ کب باہر آئیں گے, کون جیتے گا الیکشن, کیا ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مسائل اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ان شخصیات کی وجہ سے ریلیف مل پائے. ایک جو اہم سوال ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, یار کیا ہوگا بھائی, یہ کیا ہوگا, تو یہ تو غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ تو آگے جا کے دیکھیں گے جی کیا ہوگا, کیا صورتحال بنے گی جب الیکشن ہوں گے, تو پھر کیسے کون سی جماعت جیت کے کیا آتی ہے. تو یہ والے سوالات ہیں اور لوگوں کے اپنے اپنے تجزیے ہیں. اسی وجہ سے ہم سندھ میں بھی دیکھنا ہے کافی زیادہ ہلچل ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو سیاسی نیا اتحاد بنا ہے جس کی مین جو کریکٹر ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے. ان کے درمیان اتحاد نے یہاں پر جو موجود ہے پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو تقریباً 3 ٹینیور ہو گئے انہیں سندھ میں حکومت کرتے ہوئے, اور 1 ٹینیور ان کا وفاق میں بھی رہا. تو یہ تمام تر صورت, یہ نہیں کنزیکٹیو ٹینیور کی بات کر رہی ہوں میں. تو گزشتہ روز سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو MQM کے ساتھ معاہدے پر اعتماد میں لیا. چلے میں سمجھ رہی تھی کہ پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا. خیر چلیں, سندھ میں تینوں جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی, آئندہ پارلیمانی اور بلدیاتی نظام پر ترمیم بھی لائی جائیں گی. جی اب انتخابات کے بعد مل کر اتحادی حکومت بنانے, اور جو اصل بات ہے وہ یہ جس میں آئی تھنک مولانا صاحب کی جماعت انٹرسٹڈ ہوگی, وہ ہے مشترکہ امیدوار جو صدارتی امیدوار ہوگا اس پہ لانے پر بھی. اچھا, مولانا صاحب ویسے انٹرسٹڈ تھے؟ یس, وہ انٹرسٹڈ ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ بھی چکے ہیں. اچھا جی. تو اس کے بعد MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے, اور ملی بھگت کے اثرات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن تک دکھائی دے رہے ہیں. ظاہر ہے جب اس سارا ایشو ہوا اور پیپلز پارٹی کے اوپر ایک طرح سے الزام بھی لگ رہا ہے, تو پھر MQM کی جانب سے جو الزامات کے جواب میں پیپلز پارٹی سامنے آئی. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جی MQM لسانیت اور تقسیم کی بات کرتی ہے, لیکن کراچی کے عوام اب باشعور ہیں, بہکاوے میں نہیں آئیں گے. سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھوں MQM استعمال ہو رہی ہے.
وہ الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے, ہمیں لوگوں نے بتایا ہے. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس لے کے آئے خالد مقبول صاحب, لیکن یہ صرف سنی سنائی باتوں میں اور اپنے ازمپشن میں یا اپنی خواہشات پر جو ہے وہ چیزیں نہ کریں. جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ایسے کوئی شورشے توڑے جائیں, اس طرح کوئی لسانیت کی بات ہو, پھر تقسیم کی بات ہو کہ کس طریقے ان کو ووٹ مل سکے. لیکن کراچی کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ ایم کیو ایم کے اب مزید بہکاوے میں نہیں آئیں گے. باقی سیاست جو اس سے پہلے ماضی میں 25-30 سال تک ایم کیو ایم کراچی میں کرتی ہوئی آئی ہے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کو اب دوبارہ مینڈیٹ نہیں دیں گے کہ بہت شدید اختلافات ہیں ایم کیو ایم کے اندر. میرے خیال سے وہ الیکشن بھی شاید مشکل سے ہی کانٹیسٹ کر سکیں. ایم کے کچھ دوست اور خاص طور پہ مصطفیٰ کمال جس قسم کی دھمکی آمیز تقاریر وہ کر رہا ہے, اس پر بھی الیکشن کمیشن کو اور ہمارے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. جو ان کی پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں ان کو دھمکیاں دینا, یہ کسی طور پہ مناسب نہیں. ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں, شہر میں لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے 18ویں ترمیم کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور اس صوبہ سندھ کے اندر جو امن قائم ہوا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے. آل رائٹ جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں الصبح ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا سنگین نوعیت کا جو الزام ہے, پہلے تو نگراں حکومت کے اوپر یہ بات کرنا اور پھر اس کے اثرات کا الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے دیکھنا, ذرا اس کی وضاحت کر پائیں گے آپ؟ پہلی بات تو دیکھیں, یہ الزام اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو آپ وہ پریس کانفرنس یا پریس ٹاک پھر سے دیکھ لیں. خالد بھائی نے اور میں نے وہاں پر کیا کہا کہ بھئی ہمارے یہ شکوک و شبہات ہیں, ہمارے سنگین خدشات ہیں, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی جائز قانونی اصولی اعتراضات دیے تھے حلقہ بندیوں پر, ان میں سے ایک کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. جبکہ پیپلز پارٹی نے جو بھی سندھ کی حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات دیے تھے وہ سب کے سب منظور ہو گئے. پہلی بات تو یہ کس طرح ممکن ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے, میں نے کل وضاحت سے یہ بات کہی تھی کہ ایک پیوند کاری کی جا رہی, زبردستی ایک سرکل یا ایک چارج کہیں سے گھسیٹ کر بالکل آؤٹ آف دی بلو ایک کانسٹیٹیونسی میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری جو کانسٹیٹیونسیز رہی ہیں, روایتی کانسٹیٹیونسیز رہی, اور روایتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری جاگیر ہے, کوئی ہماری مونوپلی ہے, بلکہ جو پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے مطابق ہیں. تو اگر وہ کانسٹیٹیونسیز پرنسپلز کی مثال, سب سے بڑی مثال سکھڑ شہر کی لے لیں, جو کہ راجہ سکندر جو سلطان صاحب ہے انہوں نے خود ہیئرنگ کی تھی, اور ہیئرنگ پر یہ کہا, جب ہم نے کل یاد دلایا تو کہا یہ بات تو ہے, میں نے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ غلط ہوا ایک میونسپیلٹی کو دو میں توڑنا, ایک شہر کو دو میں توڑنا, آدھے شہر کو ایک دیہی علاقے کے ساتھ, دوسرے آدھے شہر کو دوسرے دیہی, کیوں بھئی یہ پورا شہر یا پوری میونسپیلٹی. یہ کنسرن جو آپ کے اس پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا موقف آیا اب تک ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ وہ خود سیکشن 22 کے تحت اس کا نوٹس لیں گے. وہ خود یہ سارے ایم کیو ایم کے جو اعتراضات تھے, جن کو جس بینچ نے بھی سنا, اگر انصاف نہیں ہوا, اور ایم کیو ایم نے جو اس وقت دلائل دیے, جو پوائنٹس دیے کہ بھئی ناصر کالونی کو نکالا گیا, قیوم آباد سے الگ کیا گیا, سکر شہر کو دو میں تقسیم کیا گیا, جو کرتا تھا میرپور خاص کا اور نواب شاہ کا اس کو جبہ بنا دیا گیا, بلا وجہ ایڈیشنل جو رورل سائڈ کے ووٹ ہے وہ اس میں ڈال دیے گئے. اسی طریقے سے حیدرآباد میں جو قاسم آباد کی ایک روایتی کانسٹیٹیونسی ہے اس میں سے حوصلی کو نکال کر حیدرآباد لطیف آباد میں ملا دیا گیا. یہ ساری وہ باتیں تھی جن ڈیجیٹل مردم شماری کو آپ سپورٹ کر رہے تھے, تو اس کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا. یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یہ تو ہونی ہی تھی نا ڈاکٹر صاحب. نہیں صدف, دیکھیں یہ تو تھوڑی سی آپ کی کم مائیگی نظر آتی ہے. حلقہ بندیوں میں جو آبادی کا تعلق تھا اس سے تو کراچی کو ایک قومی اسمبلی کی اضافی سیٹ ہم نے دلا دی اور 3 صوبائی کی دلا دی. لیکن اب اس کی حلقہ بندیوں میں پیوند کاری کی جائے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں ان نیچرل غیر فطری قسم کے حلقے بنائے جائیں, تو ظاہر ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میڈیا بھی اپنے سینئر اینکرز کا ایک کمیشن بنا لے. اس کے سامنے پیپلز پارٹی کے اعتراضات نہیں آئے, ایم کیو ایم کے اعتراضات نہیں آئے, آپ لوگ فیصلہ کر لیں نا کہ بھئی ہماری بات, ورنہ دیکھیں ہمارے
ڈاکٹر صاحب ہم کیا وین ول وی موو فارورڈ فرام دس؟ اب آپ کے اعتراضات ہیں یہ حلقہ بندیوں کے معاملے پر موجود ہیں، لیکن اب اس معاملے کو لے کر کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے، یا پھر صرف شکوے کرتے رہیں گے، یا پھر موو آن کریں گے؟ سوچا کیا ہے آپ نے؟ کہ بات بلیم گیم سے نکلنی چاہیے نا آگے۔ عدالت دیکھیں، بلیم گیم میں خدشات اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنا اور یہ دیکھنا کہ کہیں کوئی جو الیکشن کمیشن کے جو 4 باقی اراکین ہیں مختلف چاروں صوبوں سے، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ان کے نام نامینیٹ ہوئے نا، تو یہ بھی دیکھنا لازمی ہے کہ کہیں یہاں جانبداری تو نہیں ہو رہی، آرٹیکل 218 کے کلاس 3 کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیکل 218 کے تحت صاف، شفاف اور مکمل منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے۔ وہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہا، کوئی ممبر کمپرومائز تو نہیں ہو گیا، اور اللہ نہ کرے ہوا ہے اور اس نے سکر کی سیٹ کو جو بالکل ان نیچرل ہے اس کو ایز اٹ از جانے دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اعتراض کو مان لیا، تو پھر اس کا مطلب تو جانبداری سامنے آئے گی۔ لیکن یہ میڈیا ٹاک کے ذریعے سارٹ ہوگا۔ اسلام آباد میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ پس پردہ آپ کیا لیگل فرنٹ پر اس اعتبار سے کیا کر رہے ہیں تاکہ آگے الیکشنز ہو جائیں تو پھر بعد ازاں آپ یہ بات نہ کریں؟ ٹائم ہی کتنا ہے ویسے بھی؟ ہاں دیکھیں، ٹائم کم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آرڈر چاہیے تھے۔ باقی صوبوں کے تو آرڈر اپلوڈ ہو گئے تھے ویب سائٹ پہ 30 نومبر کو، لیکن کل جب ہم وہاں تھے تو چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ اپلوڈ ہو گیا ہے، لیکن جب ان کی ڈائریکٹر لا کو بلایا گیا تو اس نے کہا سر ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا رزلٹ اب تک اپلوڈ نہیں ہوا تاکہ ہم اس بنیاد پر ہم جا نہ سکیں۔ تو یہ جانبداری پیپلز پارٹی کے لیے اور ہمارے لیے لیول مطلب اس ان ایون جو فیلڈ بنایا گیا، ناموار یہ جو فیلڈ بنایا جا رہا ہے، یہ جو آپ کا سیاسی اتحاد ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، سیاسی اتحاد ہوا ہے جس میں ایک میجر پارٹی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ کیا اس میں سپورٹ کرے گی آپ کو، کھل کر اظہار کرے گی اس بات کا جو کنسرن آپ شو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کی مطلب مورل حمایت تو رہے گی، سیاسی حمایت تو رہے گی، اب وہ بیان کی صورت میں بھی دے دیں، ہم ان سے کہیں گے وہ دے دیں گے بیان، لیکن میرے خیال میں چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک مین پلیئر ہے دیہی علاقوں کو لے کر اور شہری علاقوں کو لے کر ایم کیو ایم ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی اپنے میئر کو جو 5% کے ووٹ پر وہ لائے ہیں، ہمیں جس طرح 70 حلقے ہمارے کم کر کے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس الیکشن میں نہ جائیں جہاں کراچی اور حیدرآباد کہ ووٹرز کو 70 50 سیٹوں سے محروم کیا گیا، تو ہمیں آخر تک کہا گیا کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے۔ تو آپ پھر الیکشن لڑیں گے اگر صورتحال جو کی تو رہتی ہے اور یہی آپ سارا بالکل لڑیں گے، بالکل لڑیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، حلقہ بندیوں کو صحیح کرائیں گے، لیکن الیکشن پر کوئی اسٹے ہم نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسی بات ہی نہیں کریں گے جب تک نہ شیڈول آتا ہے، آئے حلقہ بندیاں صحیح ہوتی ہے، امید ہے کہ ہو جائیں گی، اور چیف الیکشن کمشنر نے جو امید دلائی ہے میرے خیال میں وہ بھی ہمارے لیے مناسب ہے۔ ہمیں امید اور یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی یہ نوٹس لے کے سیکشن 22 کے اگر نہیں ہوتی آپ کے حساب سے وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہم تو اس کے باوجود بھی الیکشن لڑیں گے، ہم تو اگر مگر کر ہی نہیں رہے، ہم کوئی ہینکی، ہم کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو بالکل سب سے زیادہ ہم نے جلسے اب تک کیے ہیں، سب سے زیادہ عوام اجتماعات ہم نے کیے، سب سے زیادہ انتخابی دفتر ہم نے کھولے، شرجیل میمن کچھ کہہ لیں، سعید غنی کچھ کہہ لیں کہ ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ایم کیو ایم کے جو ہماری قیادت تھی 2016 کے بعد اس کی تقسیم نے نقصان پہنچایا، ہم بکھر گئے تھے، لیکن بیٹر سینس پریویل کر گئی اس سال کے شروع سے 2023 سے، اور 11 مہینوں کی ہماری کارکردگی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب کرنٹ ہے، لائف آ گئی ہے، ایم کیو ایم دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اب دوڑنے کے لیے اور اڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ جو بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی میئر شپ کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں، جو کراچی پر ان کا غیر آئینی غیر قانونی قبضہ ہے اس کو انڈوز کرنے کے لیے جو بلدیاتی حلقے تھے اس میں تو انہوں نے بڑی تگڑم کی، اور جو صوبائی قومی کر کے اس میں چھوٹی تگڑم کی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم 22 میں سے بیشتر سیٹیں جیتیں گے، 48 میں سے صوبائی بیشتر سیٹیں جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر ایک اربن فورس ہوگی جس کو ہر ایک کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا۔ بیشتر کہہ رہے ہیں، آپ نے نمبرز نہیں بتائے کتنی سیٹیں جیت لیں گے آپ؟
میں تو کہتا ہوں 22 میں سے 22. مصطفیٰ کمال بھائی کہتے ہیں 18. یہ ہم اپنی ترجیح دیتے ہیں اس میں. میں تو اس بات سے پر امید ہوں کہ ہم 18 کی بات کیوں کریں, ہم تو 22 کی بات کریں. جس طرح ہم تیار ہیں, جس طرح پولنگ ایجنٹ سے لے کے پولنگ ورکرز لے کر, پھر جس طرح ہم نے وہ ایک براڈ کاسٹ گروپ بنا کر ہر کارکن جو ہے وہ کم از کم 100 سے 250 ووٹر سے کمٹمنٹ لے رہا ہے. اور جس طرح سینا گزٹ ہم نے شروع کیا ہے گزشتہ 6 ماہ سے, تو میرے خیال میں مجھے بہت اطمینان ہے اور امید ہے اور اعتماد ہے کہ ہم 22 میں سے 22 سیٹیں جیتیں قومی اسمبلی کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. دیکھتے ہیں اب کیا لیگل ایکشن لیتے ہیں اور جو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے اس پر مزید کیا پروگریس ہوتی ہے. چلیں جی, یہ تو زبردست ہو گیا. اب اپنی اپنی تیاریاں جاری ہیں سیاسی جماعتوں کی, اور اپنے اپنے حساب سے پلاننگز بھی کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ خدشات ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سارٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میڈیا ٹاک کرنے سے وہ چیزیں مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر کسی رکن پہ آپ کو اعتراض ہے تو وہ جا کے پھر یا تو الیکشن کمیشن سے بات کریں کہ بھائی یہ معاملہ ہے, یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اچھا جی, اب آپ کو خبر دے دیتے ہیں ہم. پانی احتیاط سے استعمال کریں ورنہ جرمانہ بھرنا پڑے گا. اور لاہور ہائی کورٹ نے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ایک اہم حکم جاری کیا ہے. پانی ضائع کرنے والے گھریلو صارفین پر 10,000 روپے جرمانہ, جبکہ پانی کا بے دریغ استعمال کرنے والے کمرشل صارفین پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. بالکل جی, تو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا زبردست قسم کا ایک یہ آپ دیکھیں کہ ڈیسیجن آیا ہے, حکم جاری کر دیا گیا. سماعت ہو رہی تھی, اس سے متعلق کیس تھا, اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے یہ ہدایات دی ہیں. مزید کیا ہدایات دی گئی ہیں الماس سے جان لیتے ہیں. الماس احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. الماس بتائیے گا تو یہ ذکر کیسے آیا جی پانی کا بے دریغ استعمال پہ؟ بات ہیئرنگ تو اس موقع پر ہو رہی تھی, کیا کاروائی رہی؟ جی ہاں, یہ بات ہے 2019 سے یہ شروع ہوئی تھی, جب اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ از خود نوٹس لیتے ہوئے پانی کے ضیاع پر یہ ایک جوڈیشل واٹر کمیشن بھی بنایا تھا. تو گزشتہ روز بھی جوڈیشل واٹر کمیشن اس کی اسموک کی جو تھی سماعت ہو رہی تھی جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں. وہاں پہ وہ جوڈیشل واٹر کمیشن کے لوگ بھی موجود تھے, ایل ڈی اے اور واسا کے لوگ بھی موجود تھے. تو پانی کے ضیاع پر جب بات ہوئی تو اس وقت جوڈیشل واٹر کمیشن کے لوگوں نے بتایا کہ پہلے یہ 2019 میں 2,000 روپے جرمانہ تھا, جس کو بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا, لیکن واٹر کا ضیاع, پانی کا ضیاع رک نہیں سکا. تو جسٹس شاہد کریم نے ایک آرڈر پاس کیا فوری طور پر کہ اس کو بڑھا کر ڈومیسٹک صارفین کے لیے 10,000 روپیہ کر دیجئے, تاکہ جتنا لوگوں کو ایک نقصان کا خدشہ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے, پانی کا ضیاع نہیں کریں گے. تو اس لیے انہوں نے 10,000 روپے جرمانہ کر کمرشل دیا. صارفین کی حد تک تو الگ ہے, لیکن گھریلو صارفین پانی ضائع کر رہے ہیں, اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ جی ہاں, اس پہ انہوں نے کلیئر بات کی کہ جو عام شہری بھی اپنا ذمہ داری نبھائیں, اور ڈالفن فورس کو بھی یہ احکامات جاری کیے کہ وہ جو موٹر سائیکل سوار ڈالفن فورس ہے وہ بھی اپنی نظریں اور اپنی ذمہ داری اپنی نبھائیں, اور بتائیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں گھروں کے باہر دھو رہے ہیں, ان کی شکایت کریں, ان کو متعلقہ اداروں کو بتائیں, اور اسی طرح عام شہری بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. یہ کمرشل صارفین کے لیے یہ پہلے 10,000 تھا جرمانہ, اور اس کو بڑھا کر 20,000 روپیہ کر دیا گیا ہے. پہلے بھی 2019 جرمانہ کا بھی تھا ویسے, لیکن کبھی کسی نے بھرا بھی ہے آج تک؟ اصل سوال یہ ہے. بالکل جی, یہ جرمانہ اس وقت جو سروس اسٹیشن تھے 2019 میں جب جوڈیشل واٹر کمیشن بنایا گیا تو اس وقت رپورٹ پیش کی گئی, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو فلنگ اسٹیشنز پر سروس اسٹیشن ہے, لوگوں کی گاڑیاں جہاں پہ دھل رہی ہوتی ہیں, یا فلنگ اسٹیشن کے علاوہ بھی سروس اسٹیشن ہے گلی محلوں میں, وہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ایک احکامات جاری کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ ایک ری سائیکلنگ لگائے, تو فلٹریشن پلانٹ لگا کے اسی پانی کو ری سائیکل کر کے اسی سے دوبارہ گاڑیاں دھوئیں. تو یہ بھی اس پر بھی کوئی بہت زیادہ عمل درآمد اس وقت نہیں ہو رہا. جو بڑے علاقے ہیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور بالکل پانی کا اس طرح بیسٹ پانی نہ کریں. پانی اس وقت نعمت ہے, دنیا میں بھی پانی کے ذخائر کم ویسے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ صاف پانی جو ہے وہ بہت کم اویلیبل ہے. تھینک یو سو مچ الماس احمد خان. یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر اس ایسپیکٹ سے بات کر سکیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو
اور آپ کو اگر اس طرح کے جرمانوں کا سامنا ہے تو اس سے بچیں بھی، اس کے لیے اچھی عادتیں اپنائیں. اور ڈومیسٹک صارفین پہ بھی یہ توجہ دینا ضروری ہے. گڈ آرڈر، مجھے اچھا لگا یہ آرڈر، بہت اچھا لگا، بس امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یس. چلیں جی، اب ہم ظاہر ہے جب ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ احساس ایک دوسرے کا رکھیں، خیال کریں. تو جب خیال اور احساس کا ذکر آتا ہے تو پھر بہت سارے ایسے ہم نے لوگ دیکھیں، خاص طور پہ پریکٹس ماضی میں بہت رہی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں جی والنٹیئر ایکٹ، یعنی رضاکارانہ طور پر کسی کی مدد کرنا، کسی حادثے کی جگہ جا کے مدد کرنا، کسی ایسی سچویشن میں مدد کرنا. وار زون جب وہ زمانہ تھا جب بڑی جنگیں ہوا کرتی تھیں، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، تب باقاعدہ طور پہ بچے اور خواتین والنٹیرلی طور پر مدد کرتے تھے لوگوں کی زخمیوں کو اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ پانی پلانا. آپ چلے جائیں، یہ ہمارے جو جنگیں ہوا کرتی تھی، غزوے ہوا کرتے تھے، اس کے اندر خواتین جا کے پانی پلایا کرتی تھیں، وہ بھی رضاکارانہ طور پر میڈیکل ایڈ پرووائڈ کیا کرتی تھیں. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی ریسکیو 1122 اور سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں کسی کی تو ظاہر ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے، یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پہلے سول ڈیفنس کا ایک محکمہ ہوتا تھا جہاں پر باقاعدہ طور پر تربیت بھی دی جاتی تھی اور لوگ تیار بھی ہوتے تھے کسی طریقے سے تاکہ شانہ بشانہ چل سکیں. آج کل ایک تو اگر کوئی رضاکار بننا چاہے، کوئی اپنی خدمات دینا چاہے، تو کیا کوئی ایسی باڈی ہے کہ جو اس کو ہیلپ کر سکے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نظم و ضبط کے تحت ایک جگہ مینج کر سکیں اور پھر جب ان کی ضرورت ہو تو وہ پھر سارے آ جائیں، اسمبل ہو جائیں؟ جی، پہلے تو میں آج والنٹیئرز کا عالمی دن ہے تو سب والنٹیئرز کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، آج آپ جانتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کا ایک نظام بنا ہے ایمرجنسی سروسز کا، جس طرح جدید ایمرجنسی سروسز تھی. شہری دفاع ہمارا بنا تھا جب جنگ عظیم دوسری ختم ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا دوسرا نام ایئر ڈیفنس سروس تھا. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں فیز آؤٹ ہو گیا. آج ایمرجنسی سروسز ہے جو کہ ایمبولینس، ریسکیو اور فائر سروسز جو ہے فراہم کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک ریسکیو اسکاؤٹ پروگرام شروع کیا ہے اور ریسکیو اسکاؤٹ پوری کور ایک 10 لاکھ والنٹیئرز پہ ہم ریز کر رہے ہیں اس وقت. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم نے جو جہاں پہ عالمی دن ہے والنٹیئرز کا، وہاں پہ ہم نے سرچ چیلنج جو ہے آرگنائز کیا ہے، جس میں آج آلموسٹ 60 ٹیمیں پورے پاکستان سے آج پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، جس میں چائنا کی ٹیم بھی ہے. اس کو انٹرنیشنل ہم نے اب ڈے بنا دیا ہے. سری لنکا نے پارٹیسپیٹ کیا، چائنا نے اس سال پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ٹیمیں بھی اب اس میں آ رہی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف سیونگ لائفز نہیں کرتے. ہمارا موٹو ہے سیونگ لائف، چینجنگ مائنڈز، پروموٹنگ سیفٹی. اور یہ بغیر والنٹیئرز کے نہیں ہو سکتا. اکیلے کوئی سروس، کوئی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا لیجئے کہ اگر ہم نے اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنا ہے تو وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس میں اگر آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ صاف کریں اور اپنا گھر باہر سارا کوڑا پھینکے سڑک کے اوپر، تو حکومت کتنی چیزیں اٹھائے گی؟ جب آپ کو جگہ دی گئی ہیں، آپ کو چیزیں مل کر اگر صحت مند معاشرہ بنانا ہے، سرسبز و شاداب بنانا ہے، صاف پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے، تو اس میں والنٹیئرز کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے گا اور ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا. وہ ریکگنیشن انہیں ملتی ہے اور وہ ریوارڈ انہیں ملتا ہے، خاص طور پہ جس نیچر کی ان کی جاب ہے. فرض کریں حادثے پہ پہنچے ہیں، فرسٹ رسپانس ان کا کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے، کیا ان کو سہولیات ملتی ہیں؟ ان کو پیڈ لیوز ملتی ہیں؟ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ادارے انڈر سٹاف ہوتے ہیں. ڈرائیور ہے، ایمبولینس چلا رہا ہے، گھنٹوں چلا رہا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. کیا ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جی، میں پہلے تو بتاتا چلوں کہ ایمرجنسی سروس میں تو اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا، ہم والنٹیئر زیادہ تر یونیورسٹی سے لے رہے ہیں، ان کو کریڈٹ آورز بھی اس کے ملتے ہیں. اور تیسرا جو ہے، ہم نے جب مارکیٹ کمیٹیز کی جو ہم نے وہاں پہ والنٹیئر ٹیمز بنائی ہیں، ان کو مارکیٹ ٹیمز بھی اون کر رہی ہیں. سو اونرز ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہاں پہ آج پورے، اور نہ صرف یہ، آج ہماری 7000 ٹیمیں ہیں جو اس وقت ہر یونین کاؤنسل پنجاب کے اندر موجود ہے. کے پی میں ٹیمیں بن رہی ہیں. اسی طرح سے ہمارے دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم ٹیموں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ ٹیمیں بنائیں، تاکہ آپ دیکھیے اگر ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ٹرینڈ ہوگا، ہر والنٹیئر ٹرینڈ ہوگا. اس کے لیے بہت آسان کر دیا ہے ہم نے کووڈ کے بعد. آج ایپ ہے، اٹس کالڈ دا ریسکیو اسکاؤٹ ایپ. تو یہ اگر آپ صرف جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ چیزیں سیکھیں گے، کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں بھی ایمرجنسی ہوگی تو آپ فوراً مدد کر سکیں گے، کیونکہ کسی کو بھی آپ کال کریں گے اس کو آنے میں ٹائم لگے گا. آپ پھر سے آپ کا نام بتا دیں، بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ. مجھے بھی فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں آگاہی. جی، میں آپ سے بھی ضرور کہوں گا. 2 ایپس ہیں. ایک ہے پاک لائف سیور
وہ بیسک آپ کو لائف سیونگ کی ٹیکنیک سکھاتی ہے. اور اس سے اگلے لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو ریسکیو اسکاؤٹ ایپ, تو یہ ریسکیو اسکاؤٹس کے لیے ایپ ہے, وہ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں. فری ٹریننگ دی گئی ہے, جب آپ وہ حاصل کر لیں گے تو آپ ہمارے قریبی ریسکیو اسٹیشن پہ جا کے ہینڈز آن ٹریننگ حاصل کر سکیں گے, اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ جو ریسکیو 112 کے مراکز جہاں بھی ہے نا, پاکستان میں, سندھ میں ہو, کے پی میں ہو, ادھر ادھر, تو وہاں پر اگر کوئی جانا چاہے تو ایک تو ان کو اندازہ بھی ہو کہ آپ لوگ کام کس طرح سے کرتے ہیں, دوسرا آپ لوگ مقامی جو اس سے پہلے کے محکمے تھے, فائر بریگیڈ یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ان کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن کس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے لوگوں کے لیے بھی جاننا. جی, پنجاب میں اور کے پی میں آج ایک مربوط نظام ایمرجنسی سروسز کا بن گیا ہے. ایمرجنسی ایمبولینس, ریسکیو, فائر سروسز, یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ ایمرجنسی سروسز کا دنیا میں ماڈل ہے. اور آج یہ اسی لیے ہمارا جو اقوام متحدہ WHO کا جو ادارہ ہے اس نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے انٹرنیشنلی ایز این انٹیگریٹڈ ایمرجنسی سروسز ماڈل کے طور پہ یہ سینٹر ڈکلیئر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ پاکستان نے لیا. آج 1,40,00,000 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے, اور 7 منٹ کے 8 منٹ کے رسپانس ٹائم سے. نہ صرف یہ, آج باقی صوبوں کی ساری ٹریننگ چل رہی ہے. آج پورے پاکستان سے ٹیمیں آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں پہ آ کے سندھ میں بھی 1122 کا خاصا ایکٹیو ہو گیا ہے. جی, ہم نے وہاں پہ بھی ہم نے ٹرین کر کے ٹیم بھیجی ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی اب یہ سٹیپ لیا ہے. ابھی کراچی سے شروع ہوا ہے, مجھے امید ہے کہ جلدی باقی اضلاع کے اندر بھی شروع ہو جائے گا, تاکہ یہاں پہ بھی لوگوں کو احساس تحفظ ہو کہ دن ہو چاہے رات, آدمی ہو چاہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اکثر و بیشتر ہم جو دیکھتے ہیں اب جو زمانہ ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ایشو بہت ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم یونیورسٹی سے اسٹوڈینٹس ایز والنٹیئر لیتے ہیں, لیکن لوگ نہیں جانا چاہتے, کہتے ہیں نا کسی کریٹیکل سچویشن میں نہیں پھنسنا چاہتے. وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم کس جگہ جا کے جا کے ساری صورتحال بنے گی. پولیس کہیں پہ انوالو ہو تو وہاں نہیں جانا چاہتے, حادثہ کہیں پر ہو تو. وہ ٹرسٹ ایشو جو ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ اگر وہ ہمارے پاس ایک رجسٹرڈ والنٹیئر ہے, ہمارا ریسکیو اسکاؤٹ ہے, تو وہ ریسکیو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے, اور اس علاقے کا جو ریسکیو اسکاؤٹ آفیسر ہے وہ باقاعدہ جانتا ہے, وہ ایک رجسٹرڈ والنٹیئر, اس کی ذمہ داری پھر ہم لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ شانہ بشانہ کام کرتا ہے. اس کی باقاعدہ ایک اسکریننگ کا پروسیس ہے, باقاعدہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے. تو یہ پھر ریسکیو اسکاؤٹ کہلاتا ہے, اور باقاعدہ مل کے اس علاقے کے اسٹیشن کے ساتھ کام کرتا ہے. تو یہ ان کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ جب بھی بڑی کوئی ایمرجنسی ہو, سانحہ ہو, کوئی بڑی وبا پھیل جائے, تو اس صورتحال میں یہ ریسکیو سروسز کے ساتھ مل کر کام کریں. تو یہ باقاعدہ ایک مربوط قسم کا نظام بنا دیا گیا ہے. تو اس میں ان کو والنٹیئرز کو ریکگنیشن بھی دی جاتی ہے, ان والنٹیئرز کو باقاعدہ پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے, اور یہ تاکہ مل کے کام کریں. سو آبویسلی یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا, ان کو قانون کے ذریعے باقاعدہ پروٹیکشن دی گئی ہے. چلیں, دس از گریٹ. مزید بھی جی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. ہمارے لیے بھی کافی انفارمیٹیو یہ سیشن تھا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان نصیر. اور جو انہوں نے ایپ بتائی ہیں وہ میں ایک بار نوٹ کر لیے پھر آپ کو بتا دوں. جی, ایک پاک سیور, پاک سیور جو میں نے آپ کو بتایا کہ میری رائٹنگ کا تھوڑا سا میں خود بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. پاک سیور میں نے لکھا ہے, دوسرا ریسکیو اسکاؤٹ سروس. تو یہ 2 ایپ ہیں, ان پہ جائیں, آپ خود بھی بہت سیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ظاہر ہے آپ اگر کسی آرگنائزیشن کے انڈر کام کریں گے تو یو فیل بیٹر, یو ول فیل سیف. اچھا, اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اور صدف کا جو ہے نا سنگل وکٹ ٹورنامنٹ ہوگا رائٹنگ کا. یہ جو لکھ کے دیں گی وہ مجھے سمجھنا ہوگا, اور میں جو لکھ کے دوں گا ان کو پڑھنا. آپ کچھ لکھیں, میں چیک کرتی ہوں. لیکن ہم نے اسکرین پہ نہیں دکھانا, اسکرین پہ نظر بھی نہیں آئے گا, اس کے لیے کیمرہ کو بہت زوم ان کرنا پڑے گا. نہیں, وہ اس کے لیے ایک الگ سے ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے نا. ہاں, تو وہ الگ ہم کریں گے. بہرحال جو رضاکار ہیں وہ قومی جذبے سے بھی سرشار ہوتے ہیں, دوسروں کی مدد سے بھی کے جذبے سے بھی وہ سرشار ہو کے وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں. ورنہ ہماری موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ تماش بینوں کی ہوتی ہے. ہمیں ایک تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی مشکل گھڑی میں کرنا کیا ہے, اور جب پتہ ہوتا بھی ہے تو ہم تماشا دیکھنے میں کہ یار کیسے کریں. تو یہ آپ نے جو ٹرسٹ فیکٹر والا سوال اٹھایا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کسی پہ کیسے بھروسہ کیا جائے. کیسے بھروسہ کیا جائے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم کسی پولیس کیس میں پھنس جائیں, کسی FIR کے چکر میں پھنس جائیں, تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اب اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ رضاکار, اور خاص طور پہ جو اس سے جڑے افراد ہیں وہ. آئیے دیکھتے ہیں, ٹرامیٹک چیزیں دیکھتے ہیں. تو ٹائم اینڈ اگین تھراپی سیشن ضرور ہونے چاہیے. اچھا جی, خبر ہے ایک شامل کرتے ہیں. احتجاج توڑ پھوڑ مقدمات میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی درخواستوں پر ATC جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے باعث سماعت نہ ہو سکی. اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی. فروخ اعجاز مزید بتائیں گے. جی
جی بالکل، احتجاج توڑ پھوڑ پر درج مقدمات میں درخواست ضمانت کے معاملے پر سماعت ہونا تھی آج، لیکن جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ضمانت کی درخواستیں تھیں ان پر آج سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی تھانہ کھنہ کے 2 جبکہ تھانہ باراکو میں 1 مقدمے کی درخواست ضمانت دائر ہے۔ ہائی کورٹ نے ATC کو ضمانت کی درخواستیں دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ کھنہ میں درج 2 مقدمات میں درخواست ضمانت دائر ہے۔ عدالت نے مزید کارروائی کے لیے سماعت 11 دسمبر تک کے لیے اب ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے فاروق، تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کو فالو اپ دے دیں، پشاور میں جو برسک روڈ دھماکے کے حوالے سے CCTV فوٹیج JRY نیوز کو حاصل ہو گئی ہے، اور اس میں پولیس نے بتایا تھا کہ IED دھماکہ ہے جس میں 3 راہگیر بچے زخمی ہوئے ہیں، اور یہ اس کی CCTV فوٹیج ہے۔ اور عدنان طارق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عدنان طارق، مزید بتائیے گا، یہ کیا اس فوٹیج میں کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دھماکہ کیا نوعیت تھی، کچھ سمجھ میں آ سکا ہے؟ مزید کیا نشانہ اس کا تھا ممکنہ طور پر؟ جی بالکل، پشاور ورسک روڈ پہ ہونے والے دھماکے کی ابتدائی CCTV فوٹیج جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حاصل کر لی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا۔ 9:10 کے قریب جو ہے یہاں سے معمول کے مطابق ٹریفک جو رواں دواں تھی، اور ابتدائی طور پر فوٹیج کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے متعلقہ پولیس اسٹیشن کی موبائل جو ہے یہاں سے گزر کے گئی، جو سے کچھ ہی لمحے بعد جو ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا جس سے قریبی عمارتوں کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ سینٹر میڈیا مین سڑک کنارے جو ہے یہ بارودی واہن نفذ تھا۔ بم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق اس میں 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ یعنی کہ عدنان، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے یہ IED ڈیوائس تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول پروبیبلی تھی کہ نشانہ بنایا گیا، لیکن تھوڑا تاخیر ہو گئی، ممکنہ طور پر پولیس کی موبائل ہی نشانہ تھی۔ ابتدائی کے طور پر تو لگ یہی رہا ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے CCTV اور پشاور پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیمیں دیگر مقامات پر جو ہے CCTV فوٹیجز لگی ہے ان کی وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق اب مکمل جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا کہ آیا دھماکہ جو ہے وہ مزید اہم شہرات یہاں پہ اہم اداروں کی بھی موومنٹ ہوتی ہے، یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی موومنٹ ہوتی ہے، تو اب دیکھا جا رہا ہے تحقیقات مزید جو ہے اس میں تفتیش کے دائرہ کار جو اس کو وسیع کیا گیا، اور مختلف مقامات پہ شہرات کے اس ورسک روڈ پہ جو کیمرے وہ حاصل فوٹیج لی جا رہی ہے۔ جی چلیں جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں تفصیلات دی عدنان طارق اس سے متعلق۔ یہ اس واقعے کی CCTV آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک چند ہی لمحے پہلے موبائل گزر جاتی ہے اور پھر دھماکہ ہوتا ہے، اور مبینہ طور پر یہ اندازہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ امپرووائز ڈیوائس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی ڈیٹونیٹر یا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ پروبیبلی کیا گیا ہوگا، اور جو مسکرینٹ تھا جس نے یہ نشانہ بنایا وہ ممکنہ طور پر اسی علاقے میں کہیں آس پاس موجود ہوگا تاکہ وہ ریموٹ سے اس کو آپریٹ کر سکے۔ ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے، تو پولیس اس پر انویسٹیگیٹ ابھی کر رہی ہوگی، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیل کیا آتی ہیں، اور وہ ڈیٹیل آتی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ CCTV فوٹیج آپ نے دیکھی کہ اس میں کیا مناظر تھے، اور 3 بچے راہگیر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ انہیں اچھا جی، تو آج 5 دسمبر ہے، اور 5 دسمبر 1971 کو جامع شہادت نوش کرنے والے میجر محمد اکرم شہید کا 52واں آج یوم شہادت ہے، اور اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی تقریبات کا انعقاد ملک بھر میں کیا جا رہا ہے اور ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جی، تو یہ مناظر آپ نے دیکھے، جنگ 1971 کے ہیرو تھے، اور اس وقت مشرقی پاکستان میں خدمات انجام دیتے ہوئے انہوں نے جان آفرین کی سپرد کی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت ڈائریکٹلی انوالو تھا، اور بھارت کے ساتھ اور بھارتی فورسز کے ساتھ وہاں پر اس وقت اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے میجر محمد اکرم شہید نے جان آفرین کی سپرد کی تھی، اور بعد میں انہیں پاکستان کے ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ چلیں یہاں پر لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آئیے جی۔ ہاں جی، تو بات اب ہم کریں گے فیشن کی۔ روزانہ کا یہ مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو آفس گوئنگ خواتین ہیں یا مرد بھی ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ روزانہ کیا ڈریس پہن کے جائیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ان اے رو آپ ایک ہی کلر جو ہے آپ کا اسی پہ ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، 2 دن سے آپ بلیک پہن کے آ رہے ہیں، 3 دن سے آپ یلو پہن کے آ رہے ہیں، پھر کوئی آپ کو مینشن کرتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے، لیکن بندے تو نوٹس بھی نہیں ہوتے بیچارے۔
نہیں ہوتے ہیں. اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں, اچھے کسی آدمی نے اب وہ ویل ڈریس ہونا وہ نوٹس ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرتا ہے. تو ویل ڈریس ہونا جی زبردست ہے. لیکن کم خرچ بالا نشین کیسے ہوں؟ کانفیڈنٹ. کہ مہنگائی بھی بہت ہے صدف, مہنگائی بہت ہے, ایسے میں فیشن کیسے کریں, خاص طور پہ جو ٹرینڈی چیزیں ہیں کیونکہ ان کے دام ہوتے ہیں, جو نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کے دام ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں جب آپ کی جیب پہ پڑ رہے ہیں بجلی کے بل اور باقی بل بھاری, تو آپ فیشن کیسے کریں, کیا پہنے. اس کے لیے آج ہم نے کہ کم وسائل میں کم پیسوں میں آپ ٹرینڈی کیسے ہو جائیں اور جو فیشن میں چیزیں کلر ان ہیں وہ کیسے آپ پہنے, ہم نے دعوت دی ہے فیشن ڈیزائنر کرن افضل کو. تو کرن تھینک سو مچ فار جوائننگ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر بتائیں, اب ہم اتنے خواتین کے تو شوق ہی ختم نہیں ہوتے, انہیں کپڑے بنانے بھائی لازمی بنانے. ایکچولی دیکھیں سب سے پہلے وہی والی بات میں کروں گی کہ جس قدر کی مہنگائی میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, لوگوں کے لیے کچن چلانا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ فیشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ لیکن اگین وہ میں کہوں گی کہ سمرز جا رہے ہیں, ونٹرز جا رہے ہیں, موسم چینج ہو رہے ہیں, آپ کو کپڑے چاہیے, ضرورت بھی ضرورت ہے آپ کی. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس گھر میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے, اس کو آپ کیسے یوز میں لا سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ایک جو ہمارے یہاں دوڑ شروع ہو گئی ہے نا, برانڈس کے پیچھے بھاگنا ہے, برانڈس مائنڈ پہ چل گیا ہے. ہم نے برانڈس کے کپڑے پہننے, مطلب چاہے وہ کچھ بھی ہوں, لیکن ہم نے برانڈس میں ڈیزائنر ہوں, لیکن میں خود یہ بات کہتی ہوں لوگوں کو کہ ضروری نہیں ہے, آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل اس پہ کافی اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کا بیہیویئر دیکھنے کے لیے کہ تھرڈ کلاس چیزیں لی انہوں نے, ایک برانڈ کا نام لیا, اس کو لانچ کیا, اور لوگوں نے جو $20 کی چیز تھی وہ $400 $500 میں خریدی لائنوں میں لگ کے, and they thought کہ it was good enough. انہیں کوالٹی کا کچھ نہیں تھا پتا. تو یہ کریز ہے ہمارے, مطلب آپ نے سیلز لگی, سیل کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ کوالٹی کیا مل رہی ہے, چیز کیا مل رہی ہے, پرانا فیشن ہے, نیا فیشن ہے, کب کا وہ مال نکل رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن وہ لائنس آپ مارا ماری کتنی ہوتی ہے لائنس چل رہی ہے. somehow کچھ کٹ ایسے آتے ہیں, کچھ ایسے اسٹائل آتے ہیں کہ پھر آپ کو پچھلے کپڑے جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کیسے کمپنسیٹ؟ نہیں, اس کے لیے بھی ہمارے پاس دیکھیں چیزیں ہیں. اب ہمارے پاس گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ سولو کلرز لائٹ ہمارے پاس بلیک, وائٹ, ریڈ, یہ نارملی ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں. اب ہم اس میں چینج یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوپٹہ بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ ہمیں کوئی سستا سا کوئی بازار سے, ہم ضروری برانڈ پہ نہیں جائیں, کسی بڑی مارکیٹ میں نہیں جائیں, ایک سستا سا کسی مارکیٹ سے جا کے, ہم پٹھانوں کے پاس اکثر ہوتے ہیں, گئے اور وہاں سے ایک سوٹ لیا, اس کو آپ کوالٹی دیکھ کے اور اس کو آپ اپنا نارملی طریقے سے جیسے آپ چاہتے ہو اس کو کیری کرنا, اس کو آپ اسٹچ کروا لو, تو وہ ایک چیز اس طرح یوز ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ آپ مارکیٹ میں ایسی جگہ پہ جاؤ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا نا ورکنگ کرنی پڑتی ہے, ورکنگ کرنے سے چیز مل جاتی ہے. تو آپ دیکھو, اور سوشل میڈیا ہر گھر میں اس وقت, اور میں کہتی ہوں گاؤں کی لڑکی کو بھی پتا ہی ہے کہ اس وقت فیشن کیا چل رہا ہے. تو آپ کے پاس تو ایک اویئرنیس آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے نا, آپ نے اس کو نکالنا ہے, ڈیزائنس نکالنے ہیں, اور آپ نے ٹیلر کو کرن, آپ اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کراچی کی مارکیٹس کے حوالے سے نا, کہ کراچی میں کافی ساری مارکیٹس ہیں نا, گلف کی مارکیٹ ہے, پھر اس کے علاوہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ بہت سی مارکیٹس ہیں, افورڈیبل جامع کلاتھ مارکیٹ آپ کے سامنے ہے, پھر اس کے بعد کچھ مارکیٹس ہیں جیسے اقبال مارکیٹ ہے, لوگوں کو نہیں پتا, ایک اقبال مارکیٹ ہے, وہاں جائیں تو وہاں کپڑا کافی ایزلی آپ کو ہول سیل پرائز میں ملتا ہے. اچھا, یہ کس طرف ہے؟ یہ ہے صدر کی طرف ہے. اوکے جی, تو یہ وہاں ہے. اس کے علاوہ آپ جامع کلاتھ کے ساتھ ہی ایک اور مارکیٹ بنی ہوئی ہے, اللہ والی مارکیٹ کے نام سے, ایکچولی ایک وہ مارکیٹ ہے, تو وہاں پر بھی آپ کو کافی چیپ قسم کے جامع کلاتھ میں تو موسٹلی برائڈل نہیں, اس میں ہر طرح. اچھا, میں نے یہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو آپ کا شاپنگ کرنے کا ایک فارمولا بتایا تھا انہوں نے 80-20 کا. 80% آپ وہ چیزیں خریدیں جو آپ ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں, وہ کلر جو سارا سال ٹرینڈ میں رہتے ہیں, جس میں بلیک ہو گیا, وائٹ ہو گیا, نیوٹرل کلر جو کہلاتے ہیں. 20% آپ وہ خریدیں جو ٹرینڈ میں, کیونکہ ٹرینڈ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ کپڑے آپ کے یوز لیس ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو از اٹ کریکٹ, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے, سب سے پہلے دیکھیں ایک چیز فیشن کی کیا ہے جو نارملی لوگوں کو نہیں پتا. ہمیں پتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیا ہے, ہم پہ کیا اچھا لگے گا, ہم اس حساب سے جائیں. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ مارکیٹ میں یہ مل رہا ہے. کرن, مجھے یہ بتائیں کہ مردوں کے لیے اس دنیا میں کچھ رکھا ہے, وہ کیا پہن سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں نا, حملے نہ کریں نا صدف, آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈریس اپ ہوں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. نہیں, مطلب کیا پہنے, میں یہ سوال, مرد کمیونٹی بھی ظاہر ہے ہماری موجود ہے, تو ان کے بارے میں کیا پہنے؟ دیکھیں کیجول پہ تو نارملی اگر آپ جائیں, آج کل کیا پہنے, آج کل دیکھیں برائٹس کلرز ہیں,
ونٹر آیا ہوا, ونٹر میں تو برائٹ کلرز اچھے ہوڈیز اور یہ وہ ہوڈیز ہوتی ہیں, جیکٹس ہوتی ہیں اور لانگ کوٹس ہیں, وہ اچھے لگتے ہیں. کراچی میں تو خیال نہیں پہن سکتے, لیکن کراچی سے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ وہ ضروری نہیں ہے بہت تھک مٹیریل ہو. ہاں نارملی بلیزر بہت اچھے لگتے ہیں. ہاں بلیزر اچھے لگتے ہیں. تو مردوں کے لیے بھی ورائٹیز ہیں. ایون کہ وہ جو مفلر پہنتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. شال اکثر پہنتے ہیں. ایگزیکٹلی شلوار قمیض پہ آپ شال پہ پہنے, بلیک پہ پہنے آپ, اور فون کلر کے اوپر آپ بلیک لے لیں, بلیک کے اوپر آپ ریڈ لے لیں. آج کل گرین بھی بہت ان ہے, گرین بہت, باٹل گرین بہت زیادہ ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, ایک ہی کلر کیوں ایک وقت آتا ہے آدمی اپنی زندگی میں ایک ہی کلر پہننا شروع کر دیتا ہے, کیوں؟ وہ ڈپریشن کا کلر ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. کلر کے اوپر آپ کی کلر تھیراپی ایک دفعہ پھر میں ذاکر حسین صاحب کو, وہ جو ہمارے پاس آئے تھے ان کو بلائیں. تھینک یو سو مچ کرن. آپ نے دیکھا یہ بھی پوری تجزیہ کار ہیں فیشن کے حوالے سے نا, تو یہ بھی بڑے مفید مشورے دیتے ہیں. آپ اٹیلین مردوں کو چیک کریں وہ جس طرح کا فیشن کرتے ہیں. اٹیلین عورتوں کو بھی چیک کر لیا کریں نا ہماری نظر سے. وہ تو میں کروں گی نا, میں آپ کو سجیشن دے رہی ہوں. آپ اٹیلین عورتوں کو نہیں چیک کیجیے گا, آپ مردوں کا فیشن چیک کیجیے. ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو. بالکل چلتے پھرتے لوگ آپ کو لگے گا جی ریمپ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری توجہ صرف پیزا تک ہے یا باقی چیزوں تک ہے؟ ہم فیشن سینس بھی دیکھ رہے ہیں. فیشن کی بات بتا رہی ہوں, ان پہ توجہ دیں. تھینک یو سو مچ. آپ بھی دے رہی ہے توجہ کافی. یس, میں تو ہر طرح کے فیشن دیکھتی ہوں. اوکے جی, اللہ حافظ.